9/11 जिस दिन हुआ, आई वॉज राउंडिंग इन द मॉर्निंग इन अ हॉस्पिटल. मैं बच्चों को एग्जामिन कर रहा था और मैं टीवी चल रहा था वहाँ ऊपर वॉल पे लगा हुआ, और उस टीवी पर वो जहाज टकराने की खबर आई, एंड आई वाज एक्चुअली विद इन अ पेशेंट रूम इन द हॉस्पिटल. तो आप यू कैन इमेजिन जो पहला खौफ दिल में आया, पहला खौफ, आई विश, आई होप कि ये कोई मुसलमान ना हो. जो लोग मुसलमानों के बारे में नेगेटिव इमेज रखते हैं, उनकी 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी मुसलमान से मिले नहीं है, और जो लोग पॉजिटिव इमेज रखते हैं वो 90% वो हैं जो किसी मुसलमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं. अभी भी जो माइंडसेट है बहुत सारे लोगों का वो है कि बरेलवी मस्जिद है और देवबंदी मस्जिद है और दीगर मसाजिद हैं और इनको आना है. उस माइंडसेट ने हमें हर्ट किया पाकिस्तान में भी, और वही माइंडसेट हमें यूके में और जगह. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी ऑन पॉडकास्ट. आज हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब हैं. ये पीडियाट्रिशियन हैं प्रोफेशनली और एक फ़ेलो हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में. तो ये मतलब टॉप ऑफ द लाइन पीडियाट्रिशियन है. और आजकल ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के स्कूल ऑफ मेडिसिन पे एक फैकल्टी मेंबर भी हैं. अंसारी साहब ऑथर हैं मल्टीपल रिसर्च पेपर्स के, जो कि नेशनल यानी अमेरिका के लेवल पे और इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड है माशाल्लाह. इसके अलावा अंसारी साहब ज़ाहिर बात है एज ए प्रोफेशनल भी, लेकिन एज ए प्राइवेट सिटीज़न अपनी पॉलिटिक्स को, अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी को अपनी स्लीव पे वेयर करते हैं. और वो एक लाइफ लॉन्ग वर्कर हैं इस्लामी तहरीकों के, और इकना के साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं. इकना जो है, अगर आपको नहीं इल्म तो वो ग्रास रूट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर. उसका जो इकना का ब्रेकअप बनता है वो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है. ये 1994 से ऑपरेट कर रही है, और इकना में ये मुख्तलिफ किरदार में रहे हैं. रीजनल प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, सेंट्रल शूरा के इलेक्टेड मेंबर, चेयरमैन रहे हैं. इकना रिलीफ यूएसए के, ज़ाहिर बात है चैरिटेबल वर्क्स भी इकना करती है काफ़ी बड़े पैमाने पे. और भी बहुत तफासील है, मैं नहीं बोर करना चाहता आपको भी और ऑडियंस को. डॉक्टर साहब तो सुन के उनके कान पक रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब सर बहुत शुक्रिया आने का, प्रोग्राम में अपना टाइम निकालने का, कीमती वक्त अपना देने का. सर खुश आमदीद, कैसे मिजाज हैं? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Aman, for that introduction. I'm good. Allah का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है. It's morning, weather is good. मैं यहाँ बाल्टीमोर मैरीलैंड में हूँ. It's about like 9ish in the morning. अच्छा, ये टाइम बड़ा अच्छा होता है मैरीलैंड में. मैरीलैंड is a very green state. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बारिश गुजर चुकी है लेकिन पानी नहीं जमा हुआ है. और ये वक्तन फवक्तन जो हमारे सारे एक्सपर्ट बड़े छोटे भाई दोस्त लोग होते हैं, वो मौका निकाल के हमें ज़रा सा पोक करते होते हैं, जैब करते होते हैं थोड़ा सा कि पानी नहीं खड़ा हुआ बारिश में. कोई ना कोई तो ये देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ही शायद वो अट्रैक्शन होती है कुछ लोगों के लिए. प्रोफेशन जिस तरह आप एक लीडिंग डॉक्टर हैं, तो ज़ाहिर बात है आपकी फील्ड की सेंटर्स ऑफ रिसर्च यूरोप और अमेरिका के अंदर ही हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली. तो किसी को प्रोफेशन, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, किसी को कोई चीज़ खींचे चले लाती है, और उसके अंदर से खैर जो निकलती है वो इकना जैसे इदारे हैं कि वो दावत का, मुसलमानों की कम्युनिटी को मनज़म करने का, चैरिटेबल एफर्ट्स करने का, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुसलमानों की आवाज़ ताकत के ऐवानों में पहुँचाने का काम कर देती हैं. तो आपने अपने प्रोफेशनल करियर को अपने इस एक्टिविज़म के साथ कैसे मेंटेन किया? आपको पता है डॉक्टर लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर मनी मिंटिंग मशीन्स होते हैं अमेरिका के अंदर. आप लोग आई थिंक टॉप ऑफ द टॉप टियर वकील और डॉक्टर टॉप टियर प्रोफेशंस में से हैं, ख़ासतौर पे 80s और 90s के अंदर. जब आज के दौर में तो चले इन्फ्लुएंसर होते हैं और एंटरटेनर्स भी होते हैं, लेकिन एक ज़माना था जहाँ अमेरिका के अंदर इट वाज डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. तो आपका कैसे ये सारा सिस्टम बना कि आप यहाँ से गए, वहाँ पे आपने ये प्रोसेस अगर आप समझा सकते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ से चले? कराची से चले, ऑब्वियसली आपके एक्सेंट से पता लग रहा है. जी, मैं फखरिया तौर पे पाकिस्तानी रूट्स रखता हूँ अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह. और जो कुछ है वो पाकिस्तान ही की वजह से है, अल्हम्दुलिल्लाह. I did my graduation from Dow Medical College in 1989, long time back. And then पाकिस्तान में 4 साल तक बहुत सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान में रुकने का मौका मिल जाए. एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो
میرا جو تعلق ہے اور جو آپ نے اگلا سوال کیا اس کا جواب بھی وہیں سے آئے گا کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے, زندگی کا مقصد ڈگریاں لینا بھی نہیں ہے. زندگی کا مقصد وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ. That is what the goal of life was and is, الحمدللہ. تو اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت اور سید مودودی کی تحریروں نے اور سید منور حسن صاحب کی تربیت نے جسم میں رہنے والے ملینز آف سیلز میں اور I think there are millions of synapses in my brain وہاں انجیکٹ کر دیا تھا کہ زندگی کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے. تو الحمدللہ it went well. جو رزق اللہ نے دیا ہوا ہے وہ مل رہا ہے, اچھی طریقے سے مل رہا ہے, لیکن زندگی کا مقصد اور پرائرٹی کچھ اور ہے اور وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں 89 سے 93 تک میں نے اور میرے کئی ساتھیوں نے جن کی تربیت میری جیسی ہوئی تھی, we tried our best. بہت ہی یعنی 4 سال کی جدوجہد کی کہ کوئی, کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا, اب شاید حالات بدل گئے ہوں, کہ آپ یو گیٹ اے گورنمنٹ جاب اور اس کے بعد آپ پوسٹ گریجویشن کریں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ نہ ہم امریکہ جائیں گے نہ کہیں اور جائیں گے, یہیں پوسٹ گریجویشن کریں گے. اور کیونکہ اٹ واز ناٹ پاسبل, MBBS رہنا تو ممکن نہیں تھا, پڑھنا مزید تھا. تو 4 سال کی جدوجہد کے باوجود جاب مل نہیں سکی پاکستان میں بہت. اور ایک واقعہ سناؤں, بہت انٹرسٹنگ ہے, کہ امریکہ کے ایگزام دیے, جاب نہیں مل رہی تھی, پاس ہو گیا, مشکل امتحان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انٹرویو, پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو ہوتا تھا اس زمانے میں, I don't know if they still do it or not, کہ اس کے بعد آپ کو جاب ملتی ہے. تو رمضان کے دن تھے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ 7 ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کرنا ہے سندھ گورنمنٹ میں, اینڈ دیٹ واز دا گول, ٹو گیٹ این اپوائنٹمنٹ اینڈ دین ڈو آور فردر اسٹڈیز. میں اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ پھر امریکہ آئے, ہم گئے وہاں, ہم انٹرویو دینے کے لیے بیٹھے. تو دیر واز اے پینل. پہلے تو یہ ہوا کہ کوئی 350-400 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. اٹ واز رمضان, اٹ واز ویری ہاٹ کراچی میں اس زمانے میں. رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں انہوں نے صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے دوپہر تک ہم دھوپ میں ٹینٹ کے اندر بیٹھے رہے. میری باری آئی, اندر گیا, 4 صاحبان بیٹھے ہوئے تھے انٹرویو کرنے والے, 3 صاحبان بیٹھے ہوئے تھے انٹرویو کرنے والے. انہوں نے مجھ سے دیکھا, مسکرائے, کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتائیے کہ ہاؤ وڈ یو ٹریٹ ٹونسلائٹس. تو میں نے اس کا جواب دیا. اچھا, میں FMGM سے ایگزام دے چکا تھا, پاس ہو چکا تھا, ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزام. اس کے بعد میں امریکہ کا ویزا بھی لگ گیا. I still had a very very firm belief. میں کہہ کے گیا تھا اپنے پیرنٹس کو کہ اگر مجھے آج جاب مل گئی, I will not go to America. تو میں ان کے پاس گیا, انہوں نے ٹونسلائٹس, میں نے جواب دیا, او اچھا ٹھیک ہے جائیے. تو I really got so mad. میں نے کہا میں صبح 8 بجے سے 3 بجے تک روزے میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے مجھ سے صرف یہ پوچھا اور اس کے بعد جائیے. تو the typical پاکستان بیوروکریٹک اسٹائل, انہوں نے کہا کہ ارے میاں ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. تو اچھا, I really was even more offended. تربیت تو تھی, آپ تقریریں کرتا تھا میں پاکستان کراچی میں, جتنی ادبی عدالتیں روبرو. I was actually awarded as the best debater of Pakistan in Urdu in 1982. تو تقریر کی صلاحیت کا فائدہ اٹھا کے وہ غصہ اور روزہ اور سب جمع ہو گیا. تو میں نے ان کو تینوں کو کہا کہ listen guys, in my pocket I have visa of America, I have passed my exams, you 3 guys sitting here, you are the people who are forcing people like me to go out of this country, because I know you have already selected 7 people and you would appoint them, اور آپ صرف یہ خانہ پوری کر رہے ہیں ہمیں بلا کے. When I got mad, تو وہ صاحب جو بیچ میں سینٹرل فیگر تھے, کہ نہیں میاں میرا معاملہ نہیں, یہ صاحب جو برابر میں بیٹھے یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں, آپ خود کرتے. تو آپس میں وہ تھوڑے سے ڈیفینسو ہو گئے, ان کی لڑائی ہو گئی. اینی ویز,
نہیں ملی نوکری, میں غصہ اپنا نکال کے آ گیا اور پھر امریکہ آ گیا. امریکہ آ کے میں نے کلیولینڈ اوہایو میں ٹریننگ کی. I trained as a resident, then I became the chief resident, then I became the fellow. I did my fellowship specialization in ICU of newborn. اس کے بعد 2000 میں میریلینڈ آ گیا اور 2000 سے اب تک یہاں ہوں میریلینڈ میں. ایک اور جو یونیک چیز ہوئی وہ یہ, because of the tarbiyah, because of the affiliation, because of the motivation, and because of the goals of the life. The day I landed, this is also I think kind of unique. The day I landed in America, New York City, it was 19th of November 1993. جب میں پہلی مرتبہ امریکہ آیا ہوں, تو میں جب ایئرپورٹ پہ آیا تو اٹ واز اے لانگ جرنی. اس زمانے میں پہلے 2 جگہ جہاز رکتا تھا یورپ میں, پھر 1-2 جگہ, پھر اٹ واز لائک اے 36 hour جرنی. اٹ واز ویری کولڈ. جو ساتھی مجھے لینے آئے میرے دوست, he picked me up and he took me directly from airport after that long travel, not to my home, to the office of Islamic Circle of North America, ICNA. And he said, fill the form, become the member, and then we'll go home. Subhanallah. And so, alhamdulillah. And I said, and I was his Nazim, I was his lead in Pakistan. He said, this is what you taught us. This is what I did, and this we should do. So I became member of ICNA before even I went home, to continue the work which we decided that it will last for all our life, alhamdulillah. So this is a brief. نہیں ماشاءاللہ بہت انسپائرنگ اور بہت فلفلنگ لائف لگ رہی ہے. اللہ برکت ڈالے مزید, اور آپ سے وہ خیر کا کام مزید لیتا رہے. اچھی مطلب بڑی ٹچنگ بات تھی. یہ جو زیل ہے, یہ پیشن جو ہے جو آپ کے اندر ہے, یہ آپ کو, ویسے ہی میں ایک سائڈ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آپ کو نئے جو بچے بچیاں آ رہے ہیں امریکہ یا یورپ میں, آپ لوگ رابطے ہر جگہ ہیں, جو نئے بچے بچیاں آ رہے ہیں جابس کی خاطر یا کسی تعلیم کی خاطر, آپ کو یہ ذیل یا یہ موٹیویشن نظر آ رہی ہے, یا مودودی صاحب کی جو, یا منور حسن صاحب کی جو ایک انفلوئنس تھا پہلے, وہ شاید کم نہیں ہو گیا؟ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ان ایکشن کی طرف جا رہے ہیں. That's correct. ایسا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیے بات کہ کسی نے بہت خوب کہا ہے نا کہ رگوں میں گردش خون ہے تو کیا حاصل, رگوں میں گردش خون ہے تو کیا حاصل, حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں. So this سوز جگر, this zeal, this ambition, this arg is very unique. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. اور وہ سید مودودی نے اپنی تحریروں سے لگائی ہے, اور اس کے بعد سید منور حسن صاحب نے اپنی پوری زندگی, اٹ واز قرون اولا کی زندگی تھی ان کی, جو ہم نے براہ راست جس سے استفادہ حاصل کیا. لیکن دس از آور ریسپانسبلٹی. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, میں کیونکہ اکنا جو ہے وہ صرف امریکہ کی نہیں, اکنا صرف امریکہ کی نہیں, پورے ویسٹرن ورلڈ کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے الحمدللہ. بالکل جی بالکل. And when I give talks, ابھی ہمارا کنونشن ہوا مئی میں, there were 30,000 people, 30,000 مسلمان ایک چھت تلے جمع ہوئے. اور یہ کہاں ہوا کی کانفرنس ہوئی؟ یہ بلٹیمور میں, میریلینڈ, نیئر واشنگٹن ڈی سی. It was just at the door of Washington DC, ایوانوں کے بالکل قریب. اور ہر سال ہمارے اس طرح کی 5-6 بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں, اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان شریک ہوتے ہیں. 100 more than.
اور تو یہ وہ ہر جب ہر قوم، ہر قومیت کے، ہر زبان کے. آف کورس جی آف کورس پہلے اتنا پرائمریلی شروع کی تھی وہ اسلامی جمع طلبہ کے 6 جی لوگوں نے جی اور 1968 میں، لیکن اب وہ ملٹائی ایتھنک، ملٹائی لنگول اور ملٹائی ریشیل آرگنائزیشن ہے. ہماری جو نیشنل شورا ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، اس میں بھی افریقن امریکن، وائٹ امریکنز، انڈین مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان، عرب مسلمان سب موجود ہیں. اور اب جو پاکستانی بیسس تھا ایک ناکا، وہ وی آر پراؤڈ کہ ابھی بھی شاید ڈومیننٹ تو وہی ہے لیڈرشپ میں بھی اور نیچے بھی. لیکن آئی وڈ سے کہ اب ایٹ لیسٹ 55-45 کا ریشو، 55% پاکستانیز، ریسٹ آف دیم آر آل نان پاکستانیز with different backgrounds. تو میں، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ whenever I talk to all these 30,000 people, whenever I travel to different parts of the country, which I did a lot, اور اس میں جہاں جاتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں، اس سوز جگر کو، اس آگ کو، سید مودودی کی تحریروں کو، ان کے اقتباسات کو، منور حسن کی زندگی کو، اور آف کورس یہ ساری چیزیں کی امبریلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا. صلی اللہ. ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پورے مال کی قربانی کی اسٹوری ہے نا. اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹوری، اٹس اے میسج، اٹس اے پرائرٹی آف لائف. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ ڈاکٹر ہیں، پیسے کمائیے، یو کین ڈو اے لاٹ، لیکن تھوڑا فیملی کا خیال کیجیے، صحت کا خیال کیجیے اور چیزوں کا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اور really I think it's a very rational question to ask. جب حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے وقت میں اپنا پورا گھر کا سامان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. اچھا، دس از ناٹ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، this is a message which is so profound that it has the potential to change all the lives. Why? Because جب اللہ اور رسول کے لیے کا گھر چھوڑا تو اپنے بچوں کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا نا، اپنے کریئر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی بزنس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی فیملی لائف کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. That means the priority of life, ترجیح اول زندگی کی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. بے شک. And that is what it is. سر آپ نے ایک طویل عرصہ دیکھا ہے اب امریکہ کے اندر، خاص طور پہ اسلامک ایکٹیوسٹ کے ایک کردار کے اندر بھی 2 بڑے جو مرحلے آئے ہیں، ایک وار آن ٹیرر اور 9/11 کا سارا جو بربادی اس کے بعد پھیلی، اور دوسرا آج 7 اکتوبر اور اس کے بعد جو پھیلنے والا ظلم اور قتل عام ہے. یہ 2 بڑے مرحلے ایک تو آپ اسلامک ایکٹیوسٹ کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایز اے پیڈیٹریشن جو ایک پروفیشنلی پبلک ہیلتھ کی ایڈوکیسی کرتا ہے، آپ اس اینگل سے بھی کیسے، یہ دونوں زاویوں سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کی کیا خدمات تھیں یا کیا کام صحیح ہو پایا اور کیا غلطیاں ہوئی ہمارے سے. وار آن ٹیرر کا بھی پورا دور ہے، اور اکنا وغیرہ جیسے اداروں پہ جہاں تعریف ہے وہاں تنقید بھی ہوتی ہے کہ یار ہم کیا حاصل کر پائے امریکہ میں بیٹھ کے، اور لوگ بہت آج کل نوجوان سوال پوچھتے ہیں یہ. تو آپ بطور ایک پیڈیٹریشن اور ایک اسلامک ایکٹیوسٹ ان 2 ادوار کا ذرا آپ ان کا موازنہ بھی کر دیجیے گا، اور اپنے ایکسپیرینسز، فیلیئرز، سکسیسز ذرا بتائیں تاکہ نوجوان جو سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ یہ جان سکیں کہ یار کیا مسٹیکس نہیں کرنی فیوچر میں، اور کیا چیزیں ورک کرتی ہیں ہمارے لیے ایز اے سویلائزیشن. دیکھیے، I think you ask a very pertinent question. اس کا ذکر بھی اکثر کرنے کا موقع ملتا ہے. 9/11 جس دن ہوا، I was rounding in the morning in a hospital. میں جو بچوں کو ایگزامن کر رہا تھا ایک، اور میں ٹی وی چل رہا تھا وہاں اوپر وال پہ لگا ہوا، اور اس ٹی وی پر وہ جہاز ٹکرانے کی خبر آئی. And I was actually in a patient room in the hospital. تو آپ you can imagine جو پہلا خوف دل میں آیا، پہلا خوف، I wish, I hope کہ یہ کوئی مسلمان نہ ہو. اس وقت جو پوری ایک فضا تھی. اچھا، ظاہر ہے کہ وہ بات ثابت نہیں ہوئی، لیکن 9/11 کے بعد ہوا یہ، and this is very important to remember now. 9/11 کے بعد ہوا یہ
کہ پوری مسلمان قوم کمیونٹی ڈر گئی, سہم گئی, پیچھے ہٹ گئی. لوگوں نے اپنے حجاب اتار دیے, لوگوں نے اپنی داڑیاں کٹوا دی, حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے نام بدل دیے. And it was a whole sense of fear. And it was a sense or feeling of so much fear کہ لوگ بالکل گھروں میں بیٹھ گئے یا خاصے لوگ ڈیپورٹ کر دیے گئے and so forth. تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہم نے خود وٹنس کیا ایز اے مسلم اینڈ ایز اے مسلم لیڈر آلسو. اسلامک آرگنائزیشنز نے سروائیو کرنے کی کوشش کی. There was a crackdown. There was a huge crackdown on Muslim organizations also, particularly our relief and charity organization. اچھا, fast forward 2023 میں جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا, you would not believe this was a different Muslim nation when this happened. It was a different group of people. They came out with force. They came out vigorously. They came out with courage. They came out with determination. They took out the shackles of fear from all the way, from universities to the medical schools and to the hospitals and to the professions. They remove all the shackles of fear. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کولمبیا یونیورسٹی میں جو کچھ آپ نے دیکھا, اب امریکہ کی اکراس پوری یونیورسٹیوں میں جو آپ نے دیکھا, it's a sign of determination, sign how Muslims were different. اکنا نے ایک مارچ ارینج کیا پچھلے سال, آپ نے شاید دیکھا بھی ہو اس کی پکچر گلمپسز, ایٹ وائٹ ہاؤس, رائٹ ان فرنٹ آف وائٹ ہاؤس. 4 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوئے. ون آف دا لارجسٹ ڈیمانسٹریشن ان دا ہسٹری آف امیرکا. اگر آپ میری تقریر سنیں جس پہ میں نے بائیڈن کو مخاطب کر کے کہا ان 4 لاکھ لوگوں کے سامنے, مسٹر بائیڈن, پیک یور بیگ اینڈ گیٹ ریڈی ٹو لیو دس وائٹ ہاؤس because what you have done to White House, to people of Gaza, and that happened alhamdulillah. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس پورے دو بہت ہی کنٹراسٹ تھا, بہت ہی ڈفرینٹ جو ہے لوگوں کا رویہ تھا اور اوپینینز تھے 9/11 کے ورسز اکتوبر 7 اینڈ آنورڈ. اس کی بنیاد کیا بنی کہ کیا لوگوں کے رویے تبدیل اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ 9/11 کے بعد آنے والے فیلئرز نے ان کو ڈرا دیا ہے, یا ان کے رویے اس لیے تبدیل ہوئے ہیں کہ ایسا کوئی گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک کلیم کیا جاتا ہے کہ لیفٹ جو ہے اس نے بہت محنت کی لوگوں کو ایکٹیویزم کی طرف لانے میں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا اور طبقات کے لوگ ہوں. تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اکنا کے 20-30 سال جو ہیں اس کی یہ محنت ہے اور جو ساتھی اور آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, یا یہ کوئی ایکسٹرنل فورس ہے؟ اور اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم جب تک اس کو کریٹیکلی انالائز نہیں کریں گے تو ہم کور پرابلم پہ نہیں آئیں گے کہ ہم موبلائز کیوں نہیں کر پاتے ویسٹ میں ہی, آپ نے اپنے ہوم کنٹریز کے اندر بھی. تو موبلائزنگ فورس کیا بنی ہے؟ سوشل میڈیا کیا ہے ایکسٹرنل ٹول؟ کیا لیفٹ کی جو پالیٹکس ہے جو جین زی کے اندر بہت پاپولر ہے, آئیڈینٹی کو لے کے, اینٹی کلونیل اسٹرگل کو لے کے وغیرہ وغیرہ, ان کی ایک پوری ایک لینگویج اور فریم ورک ہے؟ یا کیا اکنا جیسے اسنا بھی ہے آپ کا ایک سسٹر آرگنائزیشن یا بردر آرگنائزیشن کہہ لیں آپ, یا اور جو مختلف مذہبی ادارے ہیں ان کی گراؤنڈ ورک محنت ہے, یا پاپولیشن ڈینسٹی آپ کے لوگوں کی فائنلی اس تعداد میں آ گئی کہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ڈفرینس کیوں ہے کہ اس لوگ ڈر گئے, سہم گئے؟ یا امریکہ کی طاقت, یہ بھی تو ایک بات ہے کہ امریکہ کی طاقت اس وقت ایک بدمست ہاتھی کی طرح تھی جو سامنے آتا تھا کچلا جاتا تھا, آج وہ امریکہ نہیں, تو شاید ڈر بھی کم لگتا ہے. تو واٹ از اٹ ڈفرینٹ؟ از اٹ اے مکس آف آل آف دیز, یا ڈو یو تھنک ایک اسپیسیفک ایک سیکرٹ فارمولا ہے, ایک سیکرٹ ساس ہے جس طرح آپ امیریکنس کہتے ہوتے ہیں؟ سیکرٹ ساس کیا ہے؟ میرے خیال ہے آپ کے سوال میں ہی کسی حد تک آپ کا جواب بھی ہے کہ اٹس اے ملٹی فیکٹوریل تھنگ. اٹ از ناٹ جسٹ ون تھنگ جس کو آپ پن پوائنٹ کہیں کہ جس کے نتیجے میں اصلی جو چیز ہوئی ہے وہ بہت ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں, اور ان چیزوں میں جو امت کا تصور ہے جس کو لوگوں نے بہت ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی, اور ہمیں بتایا گیا کہ یار عرب جو ہیں وہ تو کبھی کشمیر کے لیے مظاہرہ نہیں کرتے, تو واٹ از یور پرابلم؟ آپ فلسطین کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واٹ از یور پرابلم؟ وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ تو یہ جو تصور ہے نا کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ کانسیپٹ
जो इस्लामी तहरीकों का कॉन्सेप्ट है, और आपने सही कहा इकना इज द प्राइमरी फैक्टर, लेकिन बहुत सारी और दीगर तंजीमें हैं, इस्लामी इदारे हैं। इस वक्त अमेरिका में 3,500 के करीब इस्लामिक सेंटर्स हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया में हमारे स्कॉलर्स हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ इकना एक्चुअली, उमर सुलेमान इज जी जी core member of ICNA, Yasir Qadi is a member of ICNA, have millions and millions of followers. जी और सोशल मीडिया इम्पैक्ट प्लस एक जो इंट्रिंसिक तहरीक उठी, तलबा जो हैं, तालिब इल्म, वो हमेशा जान रहे हैं पूरी दुनिया की तहरीकों में। 1984 में जब ज़िया-उल-हक साहब ने तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाई, तो उस वक्त मेरा ख्याल है 3.5-4 महीने हम सड़क पे थे, और सड़क के साथ और जगह भी गए मेहमान खानों में, लेकिन हमने उस तहरीक को जनरल ज़िया-उल-हक जैसे आमिर के सामने वी जस्टिफाइड, इसीलिए आज इस्लामी जमीयत उलमा मौजूद है। मौजूद दैट इज द रीजन विच लोग सोचते नहीं है कि आज तक कैसे जिंदा है बगैर इलेक्शंस के, because the effort and qurbani and sacrifice we showed in 1984 on the streets of Karachi, in front of Dow Medical College, in front of Karachi University, in front of Punjab University, all has beared fruit. यही बात तालिब इल्मों ने यहाँ की, they become the हरावल दस्ता। पिछले अभी एक कन्वेंशन में हमारे 30,000 लोग थे, और सारे मेजर स्पीकर्स पूरी दुनिया के, चाहे वो उमर सुलेमान, यासिर खादी, एवरीबॉडी वाज देयर, सब आते हैं हमारे, बिकॉज दे वांट टू एड्रेस दिस बिग क्राउड। लेकिन आपको पता है उन तीन, और वी हैड ऑलमोस्ट 198 स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जी बट यू नो हु स्टोल द शो in front of those 30,000 people? Who stole the show? Those 4 students who were rusticated from Columbia University. We invited them to the stage, we gave them the award, and the whole crowd got just crazy. जी जी लोग, ये वो कुर्बानी जो है ना, चारों मुसलमान बच्चे थे सर जी नहीं, एक यहूदी लड़की थी, अरे वाह 2 मुसलमान थे और एक क्रिश्चियन थी, वाह एक यहूदी लड़की भी थी उसमें शामिल, and they spoke in the convention. I gave them the award as the Amir of ICNA, and the whole crowd was just crazy. तो ये वो impetus था, तो multifactorial। तो मस्जिदों में एक तरबियत लोगों की रही, इस्लामी तहरीकों ने अपने आप को दबाया नहीं, झुकाया नहीं, अपने स्टैंड पे खड़े रहे। उसके बाद फिर सोशल मीडिया ने जो एक जबरदस्त रोल प्ले किया, फिर जो दुनिया भर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, which should not be ignored. I say it very frequently these days कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जितनी मुत्तहिद है, उम्मा not their leaders, उम्मा जितनी मुत्तहिद है इससे पहले कभी नहीं थी, because they have witnessed live genocide with their own eyes on daily basis, which no one ever in the history of humankind has seen. कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों ने लाइव जेनोसाइड अपनी आंख से नहीं देखी है। जेनोसाइड बहुत हुई है, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों से उसको रोज के हिसाब से विटनेस किया हो, और वहीं से लोग लाइव अपनी खबरें दे रहे हैं, और कुछ देर बाद वो शहादत का मंजिल पा लें। एंड स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज, दैट हैज गिवन सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। और फिर मुसलमानों ने इसको रिकग्नाइज किया, नंबर 1 मुसलमान, कि हमें खुद खड़े होना है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो डरे हुए, सहमे हुए, दीन से बेजार, दीन से दूर लोग, पॉलिटिकल इस्लाम और ऑर्गेनाइज्ड इस्लामिक वर्क से डरते हैं। They will not do it. We will have to do it ourselves. And that brought the people the courage and the resilience and the bravery which you have seen in the streets. Now it has spread. It's contagious. पूरी दुनिया में फैली हुई है। सर, जो मुसलमान लीडरशिप के साथ डिसअपॉइंटमेंट है मुसलमानों की, आपने उसको हिंट किया, कहा कि लोगों ने अपने शैकल्स तोड़े और इंडिविजुअल लेवल पे उम्मत पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेशन नहीं देखी आपने अफराद के दरमियान, अवाम के दरमियान। तो उसको इन जमातों की शक्ल में कहीं तश्कील दे दिया, किसी इकना, किसी इसना, कोई और, कोई दावत तबलीग का सिलसिला, वो सारे कोअलेस कर गए
اور لوگوں کی پرسنل پالیٹکس اور گریونسز اسائڈ وہ فلسطین کے معاملے میں سامنے آ گئے. اور جو ہائرکی ہے یا اسٹرکچر ہے جس کے تھرو آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھی الیکٹڈ کانگریس مین ہے, ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, فلانے سے پوچھیں گے, پریس کلب کے باہر جائیں گے, میں پاکستانی ٹرمز میں بھی بات کر رہا ہوں, وہ جہاں ڈیلوژن بریک ہوا ہے لوگوں کا بہت زیادہ کہ ہمیں خود کرنا ہے. تو بنسبت 9/11 کے بعد جب ہم نے نہیں کیا, ہم شرما گئے, ہم ڈر گئے, ہم چپ کر گئے, اور اب جب ہم نے کر کے دیکھ لیا, اور آپ لوگوں نے ایسے پیمانے پہ کیے جو عراق اور افغانستان کی جنگوں میں نہیں ہوا, حقیقتاً نہیں ہوا, ہم بھی دیکھتے تھے تب, اور سوشل میڈیا کی برکت سے بھی سارا کچھ ہو گیا ہے. تو اب جمہوری انسٹیٹیوشنز اور جو ویسٹرن ڈائسپورا اٹ سیلف ہے وہ اپنے انیشیل ڈیسیجن آف کمنگ ٹو امریکہ یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہو گیا کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں اپنی آواز اٹھانے کے باوجود غیر مسلمین کی اکثریت ناراض ہونے کے اور خلاف ہونے کے اسرائیل کی اس حرکت کے, اس کے باوجود 2 ایڈمنسٹریشنز کے باوجود, بائیڈن ہوں یا بائیڈن ہیرس ہوں یا ٹرمپ اور وینس کی ہو ایڈمن, اس کے باوجود جیسے کوئی پھل نہیں لاتی یہ چیز, اور غازہ کے اوپر جو انیکسیشن ہے وہ امیوننٹ ہے. اس مایوسی کا کیا حل ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اب لائے عمل کیا ہوگا پریکٹیکلی, کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے, جو لیگل طریقہ کار ہے, جو ایکٹیویزم کا راستہ ہے, وہ بہت پیٹی وکٹریز لے کے آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. وہ پیٹی وکٹریز بھی غنیمت ہے ہماری جیسی مطلب ذلیل کردہ قوم کے لیے, کہ ہم تو یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے کہ جو ہماری پولیٹیکل پریزنس ہے دنیا کے اندر یا پولیٹیکل قوت ہے ہماری, لیکن اس کے باوجود دے آر پیٹی وکٹریز. یعنی آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیڈیاٹرکس کی کیا صورتحال ہے غزہ کے اندر, اور آپ بہتر بتا سکیں گے, اس پہ بھی پلیز کامنٹ کیجیے گا آنے والی ڈسکشن میں. لیکن جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, آپ نے باہر آپ نکلے, لاکھوں کی تعداد میں نکلے, کانگریس مین کو لابی کیا, آپ نے میڈیا میں سٹوری چلائی, صحیح جگہ انٹرویو دیا, مسجد میں خطبہ بھی ہوا, آپ نے غیر مسلمین کو انوائٹ کیا, اپنی نیبر کمیونٹیز کو, وائٹس بلیک سب کو ملایا, شامل کیا. اس کے باوجود رزلٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی ہے. اور وہ تھوڑا سا ذرا امریکہ کا آج کل حساب پاکستان والا ہی ہوا ہوا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دو, اس کو اریسٹ کر دو, اس پہ کیس بنا دو, آئس چھوڑ دو اس کے اوپر. اب یہ سارا اپریٹس دیکھتے ہوئے مطلب جیسے ایون پیٹریٹ ایکٹ سے ورس یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اوباما نے ہیبیس کارپس ریپیل کر دیا وار آن ٹیرر میں, بش نے پیٹریٹ ایکٹ کے لیے اسپائنگ کھول دی, سارا کھاتا کھول دیا. یہ تو کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں ہم بندہ ڈپورٹ کریں گے, ایل سیلوڈور بھیج دیں گے, تھانے میں ڈال دیں گے. تو یہ مایوسی کا کیا کیا جائے گا, اس مایوسی کو کیا ڈائریکشن دی جائے گی اب؟ اچھا دیکھیے, اس مایوسی کو ڈائریکشن دینے کے لیے بہت سارے لیڈرز کو جن کے لوگ بات سنتے ہیں, اور یہ بات I am going to show you a completely different picture. Sure. Inshallah. And that's what I have been doing in my Jummah khutbahs and in my speeches and my lectures. And میرا خیال ہے کہ اور لوگ بھی, میں اپنے ساتھیوں کو جن سے بات ہوتی ہے لیڈرشپ پوزیشن پہ, انہیں کہتا ہوں کہ یہ بات کریں. دیکھیے ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے نا کہ لوگ 100,000 یا اس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ فلسطین کو تباہ کر دیا انہوں نے. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسٹارف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسپیکٹ ہے نا سارے. اچھا, اس پورے ایسپیکٹ میں what is positive in it? I am a very optimistic person to see the glass half full type of concept. جی, اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایز اے مسلم ہماری ایمان کیا ہے, جن لوگوں کی موت کا وقت طے شدہ ہے وہ تو ہے نا. جی, تو ان 1 لاکھ لوگوں کو دنیا سے اسی وقت جانا تھا, اور اسی جگہ جانا تھا, اور اسی طریقے سے جانا تھا جیسے وہ گئے. یہ بات تو طے ہے, رائٹ؟ جی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے جانے کا یہ وقت رکھا. قاضی حسین احمد صاحب نے جب ایم کیو ایم والوں نے ہم پہ مہربانی کر کے ہمارے بہت سارے لوگ شہید کیے تھے کراچی میں, I was ناظم آف جمعیت. ویری ٹف ٹائم. اگر تاریخ لکھنے بیٹھے اور میں I wish کہ میں اس پہ کوئی لکھ سکوں کتاب. وہ جو ایم کیو ایم کا ابتدائی دور تھا 87 سے 90 تک, کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھ. تو اسی میں ہمارے پہلے ساتھی جب شہید ہوئے, عامر سعید کراچی میں ایم کیو ایم کے ہاتھوں, تو انہوں نے ایک بات کہی, اور وہی بات میں دہراتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے جن کو جانا تھا 100,000 لوگوں کو وہ چلے گئے دنیا سے, لیکن
دنیا سے آخرت میں یا موت کی وادی میں شہادت کے دروازے سے داخل ہونا، اس سے بہتر طریقہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. میں مانتا ہوں کہ ہم اس ظلم پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایمیننٹ چیزیں، اس کو میں بھی علیحدہ اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ان کو جانا تھا، وہ بیسٹ پاسبل طریقے سے گئے. شہادت پہلی بات. دوسرا پہلو، پوری دنیا میں اسلام اور فلسطین کی جو امیج اس وقت بنا ہے، یو وڈ ہیو ناٹ امیجن ان ہنڈریڈز آف ایئرس کہ ابھی کل آسٹریلیا میں کئی ملین لوگ نکلے ہوئے تھے. کوریا جہاں کبھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا 50 سال میں، جاپان کبھی مظاہرہ نہیں ہوا، یہ سارے لوگ اس وقت اسلام کی حمایت میں، انڈائریکٹلی مسلمانوں کی حمایت میں، مجاہدین کی حمایت میں نکلے ہوئے، نعرے لگا رہے. اب آپ آ جائیے امریکہ پہ. امریکہ کی اس وقت کیفیت وہ ہے جو پاکستان کی کسی حد تک ہے کہ جو اوپر والے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ نیچے سے زمین نکل رہی ہے. جی. اور اس وقت امریکہ میں دس از دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، فرسٹ ٹائم nobody would have imagined. There was a poll on CNN. There was a poll on CNN just 2 weeks back which showed, how much is the shift from pro-Israel to pro-Palestinian in America? 73% shift from 18% to 58% positive towards Palestine. This is the shift in American streets. ابھی بل پریزنٹ کیا سینٹ میں بنی سینڈر نے. میجورٹی آف ڈیموکریٹک سینیٹرز who were 95% pro-Israel previously, majority, they supported to ban weapons to Israel. جی. ٹھیک ہے. لیکن سر آپ کی اے او سی جو ہے لاڈلی، انہوں نے وہ اس بل میں نہیں شرکت کی. آپ لوگوں کی تو لاڈلی ہیں ڈیموکریٹس میں بھی اے او سی، خاص طور پہ انہوں نے جب اے او سی، میں سمجھے کون اے او سی کون؟ الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز جو ہیں. اوکے دیٹس اوکے. دیکھیے ایکسیپشنز تو مل جائیں گے نا آپ کو، ایکسیپشنز مل جائیں گے، لیکن اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں امیریکن اسٹریٹ اب اس وقت وہ شریک نہیں ہوئی، لیکن آپ نے مارجری ٹیلر کو سنا ہے اس پہ؟ جی بالکل. مارجری ٹیلر واز دا بگیسٹ اسلاموفوب anybody would have imagined. جی. 5 بار مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جی. She is the prime example of this misra. Prime. 10 سال سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، مسلمانوں کی ایسی تیسی کر دیں گے ان دہشت گردوں. She actually جیسے ہی اس نے حکومت آئی، انہوں نے ڈوج کی ہیئرنگ کی. She was the lead for ڈوج کیونکہ ایلون مسک was just not a politician, so she was the lead. اس نے کانگریشنل ہیئرنگ کی اور اکنا کے ہیلپنگ ہینڈ کا نام لے کے کہا they are terrorist organization, we are going to ban them. This is Marjorie Taylor herself. سر تو اس پہ کیپٹلائز کیسے کرنا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈلوا کے اس کو جیسے وہ ایک مطلب پھٹا ہوا گھر کا وہ لڑکا ہوتا ہے، وہ تو بدماش بن چکا ہوا ہے. تو یہ نئی ویو ہے رائٹ ونگ پہ. مارجری ٹیلر گرین بھی رائٹ ونگ میں کنسیڈر کیے جائیں گی، جو ساری امریکہ فرسٹ والی ونگ ہے. اب وہ ایک کیچ 22 ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نکالنا ہے، جو 20 سال سے بھی ہے، 50 سال سے بھی ہے، 2 نسلوں سے بھی، اس کو واپس بھیجو. اور ایک طرف وہ جو ہے ہمارے بھائی فلسطین، بہن فلسطین جو وہاں شہید ہو رہے ہیں، ان کی وہ حمایت میں، اسرائیل دشمنی میں، اس چکر میں ہے کہ اسرائیل ہماری فارن پالیسی کو، ڈومیسٹک پالیسی کو کیوں انفلوئنس کرتا ہے. اس کیچ 22 میں جہاں اینٹی امیگریشن ووٹ وہ ڈال رہے ہیں، اور ایک طرف وہ اینٹی اسرائیل بھی ہیں، پرو پیلسٹائن بھی ہیں، یا آپ جس طرح بھی دیکھنا چاہیں. تو اس میں آپ لوگ اوبیسلی اکنا یہ نہیں کرتی کہ تسی ووٹ انہوں پانا ہے، آپ نے ووٹ اس کو ڈالنا ہے، آپ نے ووٹ اس کو ڈالنا ہے. بٹ ایک جنرل ٹرینڈ کو تو فالو کیا جاتا ہے، ان پولیٹیشینس کے ساتھ، ان پبلک فگرس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اس طرح مثال طور پہ یاسر قاضی صاحب ہوں، عمر سلیمان صاحب ہوں، یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ اسٹالورٹس ہیں ایک قسم کے مسلمانوں کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور کئی ٹاکنگ پوائنٹس کے اوپر ان کی حمایت میں ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے امیگریشن کے معاملات ہوں وغیرہ وغیرہ، مائنورٹیز کے رائٹس ہوں.
تو اب جب یہ ایک بڑا فورن پالیسی کا مسئلہ آیا اور نظر آ رہا ہے کہ ریپبلکنز اور خاص طور پہ میگا والے جو، اور خاص طور پہ امریکہ فرسٹ والے جو ہیں، جو اس کو آلٹ رائٹ کہا جاتا ہے یا فار رائٹ ونگ کہا جاتا ہے، جہاں پہ وہ ایک طرف اینٹی امیگریشن ہے، تو آپ اس پہ کیسے کیپٹلائز کر پائیں گے؟ یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اکنا کے اوپر ٹکر کارلسن آیا وہ تقریر کرنے، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیے اس میں نا ہم بہت ساری حکمتیں کرتے ہیں، اینڈ وی آر ایکچولی ایز آف ٹوڈے، آج جب ہم بات کر رہے ہیں، وی آر میٹنگ دا مسلم thinkers and brain and leaders are meeting tonight. We are meeting again just to make a plan جی or discuss this regularly how to deal with it. اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے راستے بنا رہے ہیں جس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے، چاہے وہ ٹکر ہو، چاہے مارجری گرین ہو، لیکن دوسری طرف کرس وین ہالن ہے ڈیموکریٹک، دا گائے وہ ہمارا اپنا سینیٹر ہے یہاں کا، اچھی ہے ہماری اس سے ملاقات، دا وے ہی اسٹینڈز اپ فار فلسطین، وچ آپ کو شاید بتاؤں، جب 1 اکتوبر 7 کے 2-3 مہینے بعد جب حملہ ہوا تو ہمارے میریلینڈ کے اسلامک اسکالرس کا، امامس کا ایک گروپ گیا وین ہالن سے ملنے کے لیے، اور وین ہالن سے کہا کہ یو شوڈ آسک گورنمنٹ ٹو اسٹاپ اسرائیل کو جو ہے وہ سیز فائر کرے. یو نو واٹ واز ہز آنسر؟ ہی سیڈ نو وے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. I want them to continue and defeat them. This was Chris Van Hollen, the guy who has presented multiple bills in Senate now to ban every single kind of aid given to Israel now. یہ ٹرانزیشن میں آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کے ووٹ بینک سے پریشر آیا ہے، یہ ہیلپ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تو میری بہنوں نے کیا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے، یہ جو اکنا کی سسٹرز اور دیگر مسلمان سسٹرز، دے ہیو، انہوں نے کرس وین ہالن کے آفس نے خود ہمیں بتایا کہ جب شروع کے 6 مہینے میں ان لوگوں نے، آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں فون کال کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت، اور آپ جب وہ فون کال کرتے ہیں تو دے آر obliged to return your call and give you an answer, every single phone call. تو ہوا یہ کہ یہودیوں نے بھی، ان کو جو زائنسٹ تھے ان کو ہی پتا تھا اور ہمیں ہی پتا تھا. کرس وین ہالن کے آفس نے بتایا کہ ہمارے پاس پاگل کر دیا مسلمان عورتوں نے، فون کر کر کے، بچوں نے، بچیوں نے اور مردوں نے. the ratio in his office was 500-1. 500 مسلمان کال اور 1 یہودی کال. تو these things mounted and it still is happening. کل ہمارا اکنا کا ایک اور مظاہرہ، اکنا is constantly doing demonstration throughout. ہم نے ابھی 2 ہفتے پہلے بھی یہاں، اور اب ہوتا ہے ہم بالٹیمور کی مین ہاربر پہ کھڑے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے، several hundred people، اور ہمارے سامنے سے ہزاروں گاڑیاں گزری ہیں، ہم مین روڈ پہ تھے. آپ یقین کریں 80-90% people honked and showed us victory sign. Common people in America. جی This is what we are seeing. اور اس سے ایک اور بات ایک بات میں بھول جاؤں گا جو بہت سب سے زیادہ پازیٹیو، آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال میں جس قدر بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے پاکستان، امریکہ میں، unimaginable. سر اگین آئی ایگری ود یو، بٹ یہ سارے سیکنڈری یا پیٹی وکٹریز ہیں کہ دعوت کا کام بہتر ہو گیا ہے، کانگریس مین ہماری بات سن رہے ہیں، ڈیموکریٹس کو بھی لائن پہ آنا پڑ رہا ہے، ہم بیلنسنگ ایکٹ کھیل پاتے ہیں، ہم موت دکھا کے، یعنی ریپبلکن دکھا کے ڈیموکریٹ کو بخار پہ ان کو راضی کر لیتے ہیں، یہ سب باتیں درست ہیں، بٹ ایکٹیولی ڈیفینسو اور اوفینسو کیپیبلٹی آرمس کی ایکسپورٹ ہم نہیں روک پائے، یہ ایک اصولی بات ہے، طے شد. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کا جمہوری انفراسٹرکچر جو ہے وہ انکریزنگلی فیشسٹک اور ڈرکونین میجرز لے رہا ہے تاکہ وہ ڈومیسٹک ڈسینٹ کو کریک ڈاؤن کرے، اور وہ اپنی فارن پالیسی اپنی بینکسٹرز کی، بزنس کمیونٹی کی، زائونسٹ لابی کی، اس کے مطابق چلاتا رہے. ٹرمپ ایڈمن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ممکنات میں سے بہت ہائی ہے یہ کہ وہ فلی کمپرومائزڈ ہے. آپ کے سامنے جیفری ایپسٹین کا سارا کیس ہوا، جس طرح سے یہ ایڈمن نے ڈیل کیا ٹرمپ نے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ خود بتا رہا ہے کہ ہاں بھائی میں کمپرومائزڈ ہوں، زیادہ سوال نہ پوچھو میرے سے اس کے بارے میں.
تو یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایفرٹس جو ہیں اوبیسلی روکنے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، کرتے رہنا ہے ان کو، کہیں نہ کہیں یہ باتیں رجسٹر ہوتی ہیں اور کوئی افیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ کا ایک میں فیچر ہے، لیکن ایکٹیولی تو لابینگ ایفرٹس کی اور پاپولر سینٹیمنٹ کی، کیونکہ صرف مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم یعنی عام امریکی بھی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے سینٹیمنٹس کہیں جا نہیں رہے. اس کا ہم کیپٹلائزیشن ایک بڑے پیمانے پہ نہیں کر پائے کہ جہاں پہ ابھی بھی ہم نے اچیو کیا ہے. اگر 100 سالوں کی ہماری ڈائسپورا کی تاریخ کو رکھا جائے تو یہ سب سے امپریسو ہے. اینڈ اگین یہ ایک کولیسنس تھی آف ملٹیپل فیکٹرز، ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل. لیکن اب جس یہ کور پہ آ چکا ہوا ہے، اس میں وٹ از دا وے فارورڈ. اینڈ اوبیسلی میں کوئی ڈائیولج کرنے کو نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اپنے جو اسٹریٹجیز ہیں شورا کی وہ ڈائیولج کر دیں، بٹ پولیٹیکلی ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ ڈو یو سی اکنا اینڈ ریلیجس، فار ایگزامپل جو لاسٹ بڑا ٹیسٹ آیا تھا، جو انٹرنیشنل ٹیسٹ نہیں تھا جیسے 9/11 یا 7 اکتوبر ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، وہ LGBT کی 10 سالہ ویو تھی 2010 سے لے کے اوباما سے لے کے اینڈ آف بائیڈن تک. اس ویو کو کمبیٹ کرنے میں پہلی بار یہ احساس ہوا تھا آپ کے ہاں جو مسلمان کمیونٹی ہے کہ شاید رائٹ ونگ پہ، ریپبلکن ونگ کے اندر شاید ہمارے الائز موجود ہیں. وہ الیجنس کہیں گئی نہیں، کچھ بن نہیں پایا اس کا، لیکن ایک جگہ ایک ہلکے پھلکے 2-3 فلیش پوائنٹ آئے تھے LGBT ایجنڈا کو لے کے، اسکولوں میں، کالجوں میں، ایون حد تک کہ آپ کی مساجد تک پہنچ گیا تھا، آپ کی مساجد تک پہنچ گیا ہوا تھا، چرچ میں تو آ گیا تھا، سینیگوگ میں تو آ گیا تھا. تو وہ تو چلو ایک چھوٹا ڈومیسٹک ایشو تھا. یہ جو ہمارے لیے ایگزسٹینشیل مسائل میں سے ایک مسائل بنا ہے، فلسطین کا، شام کا، ان جنرل جو مسئلہ بنا ہوا ہے، مسئلہ اقصیٰ کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آر یو گوئنگ ٹو پل آؤٹ آل دا اسٹاپس؟ کیا وقت آ گیا کہ کنونشنل ڈیموکریٹک فریم ورک سے بریک آؤٹ کر کے، یا ایون لیفٹ رائٹ کی بائنری پالیٹکس سے بریک آؤٹ کر کے مسلمان اپنی کوئی ڈینڈ ڈینڈ کی مسجد بنائیں؟ اچھا، دیکھیے ماشاء اللہ اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ کی جو نالج بیس ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہے امریکن پالیٹکس میں. یو ڈیڈ اے ویری گڈ انالیسس. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ سارے سوالات ہیں جو پرٹیننٹ سوالات ہیں جو ہم نے اپنے ایشو پہ اور اس کو ڈسکس کیا اینڈ وی کنٹینیو ٹو ڈسکس. لیکن اس کے کچھ بہت سارے ڈفرینٹ پہلو ہیں. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہودیہ جس پوزیشن میں، یا زائنسٹ، یہودی نہیں کہنا چاہیے، جو زائنسٹ جس پوزیشن میں ہیں جو آج ہیں، وہ 1 سال میں تو نہیں ہوئے نا، 2 سال میں نہیں ہوئے، وہ 50 سال سے کر رہے ہیں نا یہ کوشش. محنت. ٹھیک ہے، اور 50 سال سے پوری آرگنائزڈ سسٹمیٹک انفلوئنس کہ اے پیک جو ہے، اے پیک سپورٹ جو باجی ٹیلر نے ٹکر کے ساتھ جو انٹرویو کیا، شاید آپ نے سنا ہو کہ 1 hour 37 منٹ کا انٹرویو ہے. میں نے ایک ورڈ اس کا سنا ہے، اور اس ورڈ میں ہر 3 سے 4-5 منٹ بعد وہ جان بوجھ کے لے آتی تھی اسرائیل کو اور اے پیک کو ڈسکشن میں. ہاؤ ڈیڈ، میں آپ کو اس کا فروٹ بتانا شروع کرتا ہوں. آپ فروٹ پولیٹیکل چینج میں کیسے دیکھیں گے، اور میں آپ کے 3 سوال ہیں، تینوں کا جواب دوں گا. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، وہی اسلحہ بھی جا رہا ہے، فلسطین کی انیکسیشن بھی ہو رہی ہے. دوسرا سوال یہ ہے آپ کا کہ یہ جو آپ سے پرو ڈیموکریٹک جو آپ کی لائن ہے، اس کا آپ کے پاس کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ جو آئندہ کی جو فیوچرسٹک ہماری اسلامک آرگنائزیشنز کا رول اس پولیٹیکل سسٹم میں کیا ہوگا. دیکھیے پہلی بات یہ بتاؤں کہ ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، جو چینجز دیکھی ہیں، اٹ شوز کہ ایپیک جو ہے، ایپیک جی ایپیک، جی سر، and you know it has become a sign of success کہ جس کو ایپیک سپورٹ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. For the first time in the history, and listen to this carefully, first time in the history, APEC has become a liability instead of becoming a support with Zoran Mamdani's case. Zoran Mamdani کے کیس پہ it is proving that APEC جو کہہ رہا ہے APEC میرے ساتھ ہے، وہ مصیبت میں آ رہا ہے بجائے اس کے وہ کامیابی کی ضمانت. ٹویٹر پہ ون آف دا موسٹ پاپولر پیج جو ہے اس کا نام ہے ایپیک ٹریکر. وہ صرف بیٹھ کے ایپیک کو ٹریک کرتا ہے کہ کس نے کتنے ڈالر لیے ہیں، 2 لاکھ لیے ہیں، 50,000 لیے ہیں، 4 لاکھ لیے ہیں. ٹامس میسی کو دیکھ لیں، ٹامس میسی نے جو ایکسپوزے کیا تھا ٹکر پہ کہ یار سب کا ایپیک ہینڈلر ہوتا ہے،
اور پھر سبسیکوینٹلی ٹامس میسی کی بیگم مسٹیریس سرکمسٹانسز میں فوت ہوگی. میں نہیں کہتا, لیکن اٹس کوائٹ کلیئر کہ اے پیک ایک کلچرل لائبلٹی بن گیا ہے. اور میں نے کبھی اتنے پبلک پلیٹ فارمس پہ سوشل میڈیا پہ ہنسی مذاق میں بھی یہودیت اور زائونزم دونوں کو ایک سبجیکٹ آف ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. مطلب یہ دیور نو with a negative connotation. ہاں, یہ مطلب جیسے کلچرل کفر تھا امریکہ کے اندر, اینٹی جی سیمیٹزم کا جو مسئلہ ہے, سوال اٹھانا اسرائیل کے اوپر. آئی اگری ود یو آل آف دس. یہ اگین آڈینس کے لیے بھی بتا دوں, میں بالکل منیمائز نہیں کر رہا آپ لوگوں کی محنت, بٹ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ پش بیک دینا چاہتا ہوں. ترکی کی, اب مجھے یاد نہیں آ رہا, ایک 80 کی دہائی یا 70 کی میں بھی 80s یا 90s کی بات ہے, ترکی کی بار بار انسسٹنس جو ای یو پہ تھی نا کہ ہم ای یو کا حصہ بناؤ, ہم ای یو کا حصہ بناؤ, اس میں جواب دیا تھا غالباً انگلینڈ کا ڈیفینس منسٹر تھا یا کسی اور ملک کا. اس نے کہا تھا کہ یار وائی ڈزنٹ ٹرکی انڈرسٹینڈ کہ ای یو از اے کرسچن کلب. سو اے پیک کی جو 50-60 سال کی 100 سال کی محنت ہے, اے پیک یا اس کی طرح دیگر جو زائنسٹ لابینگ موومنٹس ہیں, وہ وائٹ ایڈجیسنٹ ہیں, کم از کم وہ یورپین ایڈجیسنٹ سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے انفلٹریشن کے تھرو کرسچن مذہب کے اندر, خاص طور پر پروٹیسٹنٹ مذہب کے اندر, اپنے آپ کو کرسچن سے جوڈیو کرسچن ایک انہوں نے پورا ایک فریم ورک بنا لیا تھا. ہم دیکھنے میں بھی کالے ہیں 2 سیکنڈ میں پکڑے جاتے ہیں, اور ہمارے مذہب کو ایلینیٹ کرنے میں 100 نہیں 1000-1500 سال کی محنت ہے جو اورینٹلسٹ لینگویج, لٹریچر, فلم, ٹی وی, نیوز نے کی ہوئی ہے. ہمیں اس کے باوجود کہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں امریکہ کے اندر مسلمان, وہ ماڈل سٹیزنز ہیں. ایشین مسلمس خاص طور پہ آر ماڈل کمیونٹی آف امریکہ. آپ اسٹیٹسٹکس ہمارے ساتھ ہیں, مجھے کوئی کرائم کی اسٹیٹسٹکس ہوں, کالج کمپلیشن کے اسٹیٹسٹکس ہوں, میرٹل سکسیس کے اسٹیٹسٹکس ہوں, پروفیشن کے ہوں, فائنینسز کے ہوں, چیریٹی ورک کا ہو, یہ سب ایویڈنسز موجود ہیں. لیکن ہم ادر دین ہیں. نہ ہم وہ گورے ہیں جو 17ویں 18ویں صدی میں یہاں آئے, نہ ہم وہ کالے ہیں جو غلام بنا کے لائے گئے. ان کو بھی ایک نجی لیول کا ایک سٹیزن شپ کا ایک دائرہ ہے کہ یار یہ ہمارے ہی کالے ہیں. لیکن ہم جو ہیں, ہم وہ والے کالے ہیں جو, میں بہت بلنٹ بات کر رہا ہوں. تو زہران کا ٹیسٹ کیس آپ کے سامنے ہے, لیکن زہران کا بلو بیک بھی آپ اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو زہران کے بارے میں بھی وہی باٹم لائن بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا وویک راما سوامی کو دیکھ لیں, اس نے ہر طرح سے امریکن بیس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی, لیکن اینڈ میں آ کے اس کی چمڑی کا رنگ کی بات کی جاتی ہے. ایون رائٹ کے اوپر جے ڈی وینس پہ تنقید یہی ہے کہ اس کی بیوی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہندو ہی ہے. سو اب وہ فار ایگزامپل فار رائٹ جو ہے وہ گیون نیوسم کو سپورٹ کر رہی ہے کہ چلو کم از کم یہ گورا ہے, اس کی بیوی بھی گورے ہے, اس کے بچے بھی گورے ہیں. دیٹ یہ وہی گیون نیوسم ہے جس کو 5 سال پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فراڈ ہے کووڈ کے اندر. میرا پوائنٹ یہ ہے, بنیادی موقف جو میں آپ سے بنیادی سوال پوچھ رہا ہوں, کہ ہماری ایک میٹا پکچر جو ہے, ایک اوور آل پکچر جو ہے, اس کے اندر کیا حقیقت ہے مسلمانوں کی وہاں پہ, اور ہماری یہ 50-60-100 سال کی محنت جو ہے ٹیمپریری ہے یا یہ لانگ ٹرم ہے یا پرماننٹ ہے. ٹھیک, جزاک اللہ, ویری آئی تھنک اپروپریٹ کوشچن. تو اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے اس طرح جواب دیتا ہوں. جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس سے شروع کرتا ہوں. پہلے ہم پورے کے پورے پرو ڈیموکریٹک مسلمانوں کا معاملہ تھا نا, کہ ہم انہوں نے فار گرانٹیڈ ہمیں لے لیا تھا کہ یہ تو ہمیں ووٹ دیں گے, وی ڈونٹ کیئر, فلسطینیوں کی کچھ بھی ایسی تیسی کر دیں. اس الیکشن میں کملا ہیرس کو جتنے فیصد مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے, اتنے ہی فیصد لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا. اچھا, تو میں نے الہان عمر سے پوچھا جو ہماری کانگریس وومین ہے کہ واٹ ڈو کانگریس کے سرکلز میں, ڈیموکریٹک سرکلز کیا اس پہ سوچ رہے ہیں, آر دے میڈ, دے آر اپسیٹ. انہوں نے کہا دے آر ویری اپسیٹ. اور وہ کیونکہ زائنسٹ, اس میں بہت زائنسٹ سے زیادہ وہ ہیں جو ایپیکس سے پیسے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ریپبلکن آئیں گے ان کو ملک سے باہر بھیجیں گے, دے ول ڈیپورٹ دیم مسلمانوں کو, تاکہ کیونکہ وہ اپنا غصہ ہی اصل چہرہ تو یہی ہے کہ وہ ہمیں جو وائٹ لبرلزم ہے اس کی ڈیموکریٹک پارٹی کو, اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہیں یہ کم تر انسان, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پالیں پوس کے انسان بنائیں پورا کامل. ہے وہی ریسزم. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات بتاؤں گا کہ آئی تھنک ہم ہیں تو 3% ہی نا کسی ملک میں. وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا گراؤنڈ ریالٹیز. گراؤنڈ ریالٹی وی آر 3 to 4%, میکسیمم 5%. A 5% population
کتنا پولیٹیکل اس کے پاس پاور ہے, کتنی اس کے پاس جو ہے اسٹریٹ پاور ہے. We have to bring allies. We have to bring people from both sides. First time history میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم دونوں طرف کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. To answer your second question, now we are approaching both. And they are approaching. ابھی میری امریکہ کا one of the top notch سب سے بڑا جو evangelical pastor ہے باب رابرٹس, اس سے میری کچھ پرسنل دوستی ہے. تو باب رابرٹس سے میں نے بات کی پچھلے ہفتے. اسکوفیلڈ بائبل پہ بات ہوئی کہ نہیں؟ کس میں؟ اسکوفیلڈ بائبل پہ کہ یار اس کا کھیڑا تو چھوڑو. اس وقت فلسطین پہ بات ہوئی, اس وقت فلسطین پہ بات ہوئی اور وے آؤٹ پہ بات ہوئی نا. تو اس نے وہ کینکون میں ویکیشن کر رہا تھا, ہی اسٹل ٹاک ٹو می, ہی سیڈ نو محسن بات کرنی ہے. تو اس نے کہا میں جیسے ہی واپس آتا ہوں لیٹس put an effort together, اکنا اور باب رابرٹس اور ایونجیلیکل, اس نے بلکہ ٹرم یوز کی نان زائنسٹ ایونجیلیکلس. ایسے ہوتے بھی ہیں؟ یہ تو آکسی مورون لگ رہا ہے سر, نان زائنسٹ ایونجیلیکل کون سا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا لیٹس برنگ the non-Zionist evangelicals and Muslim leadership together and move on. I will launch a whole campaign with you. تو ہم دونوں طرف رابطے کر کے, دونوں طرف لوگوں کو جمع کر کے ہم یہ کوشش کریں. What about Catholic سر؟ کیتھلک آپ نے جیزوئٹ آرڈر سے بات ہوئی, کیتھلک بڑے کسی اسپیکر کسی آئیکن سے, کیتھلکس بڑے خلاف ہیں اسرائیل کے. جی جی بالکل ہے. اس وقت دیکھیں نا, ہم آپ اگر اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے یہودیوں سے بھی کیے, بنو قریظہ سے بھی کیے, ان سارے لوگوں سے کیے جو کسی طرح بھی جو ہے ہمیں اس لیے نہیں کیے کہ وہ ہماری مدد کریں گے, اس لیے کیا کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. جی ٹھیک ہے, یہ ٹو ڈفرنٹ اپروچز ہیں. ون از یور ایلائی ٹو ہیلپ یو ٹو بی اگریسو, ون از یور ایلائی ناٹ ٹو ہرٹ یو. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں, زکوٰۃ کے 7 مصارف ہیں قرآن میں سورۃ توبہ میں, ان میں ایک مصرف جو ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ تالیف قلب. بالکل تالیف قلب. جی بالکل. اور I'm a true proponent کہ وہ تالیف قلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کو دیا تھا, وہ یہ مشرک سردار کو دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسہ زکوٰۃ کا. ٹھیک ہے, ہمیں وہی پیسہ استعمال کرنا چاہیے اس زکوٰۃ کی مت کا ان لوگوں کو دینے کے لیے جو غیر مسلم, جن کے ہم to keep their mouth shut against Islam in this country also for the same reason. ہم اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی bandwidth, we need to assess our own real bandwidth. What can we do? ہماری bandwidth 3% کے ساتھ کیا ہے, اس میں ہمیں allies چاہیے. And this is what alhamdulillah which has happened because of all these sacrifices. آپ کو پتا ہے اس وقت اکنا کی ویب سائٹ سے, in our دعویٰ ویب سائٹ, اکنا کی تو ابھی آپ نے بات نہیں کی, اگر میں نے بتانا شروع کیا تو 1.5-2 گھنٹے گزر جائیں گے ہم کر کے آ رہے ہیں. لیکن ہمارا جو دعویٰ کے ویب سائٹ ہے, every 6 minutes there is a request of Quran on our website. Every 6 minutes we dispatch a Quran. یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے, یہ تھرسٹ ہے اس وقت لوگوں کی ہمارے الائز پر. ان میں بہت لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور بہت لوگ ہمارے لیے سپورٹیو ہو جاتے ہیں. دس از آلسو اے گڈ اچیومنٹ کہ وہ آپ کے مخالف نہیں رہتے, آپ سے نفرت نہیں کرتے. ہم اس چیز کو آگے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اور مطلب دس از ناٹ شاعری, دس از ٹرو فیکٹ کہ زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے بازی کس نے ہاری ہے. اب جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی ایک طویل فہرست ہے, مسلمانوں کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے, لیکن ہسٹری میں اگر آپ بڑے طریقے سے سوچیں, ہسٹری میں پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ جینوسائڈز ہوئی ہیں, ہسٹری میں پہلے بھی ایسا ہوا, لیکن ایک ایسی جینوسائڈ, ایک ایسی قربانی جو پوری تاریخ کو بدل دے. وی آر ٹرینڈنگ ٹورڈز دیٹ. We are trending towards a complete shift of France, Australia, Spain, Portugal, Italy. They are all recognizing Palestine. آپ چھین رہے ہیں, وہ مان رہے ہیں. تو ٹرمپ تو 4 سال میں چلا جائے گا, ہو سکتا ہے اس کی جو پاور ہے وہ 2 سال میں ہی کم ہو جائے, لیکن لانگ ٹرم میں جو افیکٹس امریکن سوسائٹی میں بن رہے ہیں,
جو موورس اینڈ شیکرس آف دا سوسائٹی ہیں, دا وے دیئر مائنڈ سیٹ ہیز چینج. اور آپ کو پتا ہے ان میں بہت سارے لوگوں سے جن سے میں ملتا ہوں, باقاعدگی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, کانگریس مین اور سینیٹر سے, پرائیویٹ میٹنگز میں جس طرح ان کا لہجہ اور رویہ اور رائے بدلی ہے, دے آر ویری ریلکٹنٹ بیکاز آف دا منی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی 3 ہفتے پہلے ہماری کانگریس وومین جو ہے اس علاقے کی, میریلینڈ کی, سیرا الفریڈ, یہ شی از اے نیو کمر, شی از اے فریش مین, پہلی مرتبہ کانگریس میں آئی ہے, لیکن اس کو اے پیک نے پورے امریکہ میں نمبر 1 منی, سب سے زیادہ منی سیرا کو دی تھی اے پیک نے. اور اس نے جیسے ظاہر اس نے حلال کیا اپنا جو اس کو ملا تھا, تو وہ کمپلیٹ زائنسٹ رہی. ابھی ہم ایک میٹنگ میں گئے, ایک پاکستانی نے اس کے لیے دعوت کی, تو مجھے اور میری بیوی کو بلایا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا آخر میں آپ کچھ کمنٹس کر دیجیے گا, دعا کر دیجیے گا. اچھا سے وہی نہیں تھی, بلکہ میریلینڈ اسٹیٹ کے 11 سینیٹرز موجود, اسٹیٹ کے 11 سینیٹرز بھی موجود تھے, ایک میئر بھی تھا اور باقی لوگ بھی. تو even before I spoke, my wife spoke. She mashallah is a very strong. بلکہ شاید آپ نے بین الگریف کے جو اسرائیلی وزیر تھا اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے جب کیپٹل ہاؤس میں, کچھ لوگوں نے اس کو چیلنج کر دیا تھا, وہ پتہ نہیں ویڈیو ملینز میں گئی ہے, تو وہ سب سے آگے جو تھی وہ میری بیگم ہی تھی, جنہوں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا. جب یہ بین گویر آیا تھا, جی یہ ہماری بیگم کی ساری کاروائی تھی. سر کو بین نویر کو آپ لوگ کچچ زکوٰۃ اکٹھے کر کے کرتا ہی دلوا دیں, قمیض اس کی کہاں جا رہی ہوتی ہے, پتلون کہاں جا رہی ہوتی ہے, ہونک سا وہ ایک آدمی ہے. نہیں ہی از, لیکن اس کو اس طرح امریکہ میں ہم نے کیپٹل ہاؤس میں اسی دن ہم میڈو کو ایسی کر رہے تھے. ہاں آپ کو پتا ہے ہمارے 700 مسلم لڑکے لڑکیاں, ہم لوگ امریکن لیڈرز ور ان کیپٹل ہل, وہ بدقسمتی سے اسی دن آ گیا وہاں, اور وہ اسی دن کانگریس میں, کیونکہ یہاں بہت ایکسیس ہے, یہاں جی ہٹو بچوں کی صدائی نہیں. تو آپ لوگ وہاں پہ ریڈ لائن کے باہر نہیں آپ کو کھڑا کرتے, ریڈ زون کے باہر؟ ہم تو براہ راست آفس کے اندر جاتے ہیں اور بات اور ہمیں جو ہے وہ ISI کی اسکریننگ سے نہیں گزرنا. ابھی خیر وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. میں اس امپورٹنٹ کہ ہم جو جس طریقے سے اس پورے معاملے کو چلانے کی کوشش کریں, اپنی بینڈ وڈتھ کو دیکھ رہے ہیں. سیرا الفریڈ کے سامنے میری بیوی نے جب بات کی تو شیئر ٹیئرز ان ہر آئی, اور وہاں جتنے لوگ تھے اس کو بھی رلا دیا اس نے. پھر انہوں نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا. میں نے کہا میں دعا تو بعد میں کروں گا, کیونکہ دعا تو ساری غزہ کے لیے ہوگی. اب وہ سیرا بیٹھی ہوئی تھی وہاں, جس نے سب سے زیادہ زائنسٹ سے پیسے لیے, اس کے سامنے الحمدللہ whatever I said, it was important to talk about Gaza and Palestine very very clear point blank. آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ لاسٹ ویک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 150 کانگریس مین اور سینیٹرز کو ایپیک والوں نے بھیجا اسرائیل جی فار دورہ, سب گئے. You know what? Sarah refused. She did not go after that meeting. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ محنتوں سے افیکٹ ڈال رہی ہیں. In the big picture, in a daily picture, we see the misery, we see the pain, we see the sacrifice. لیکن لیڈرشپ تو ویژنری ہوتی ہے نا, وہ دور تک دیکھتی ہے. We understand the miseries, we understand. اور ہم سب کچھ اس وقت ہمارے ہیلپنگ ہینڈ کی جو میری آرگنائزیشن ہے اکنا کی, وہ 55 ملکوں میں کام کرتی ہے. غزہ میں ہمارے ٹرک لوڈز جیسے ہی موقع, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہیلپنگ ہینڈ. اینڈ بائی دا وے ہیلپنگ ہینڈ کا نام آ گیا پاکستان کے فلڈز کے لیے. کل ہی ہم نے $5 million ایلوکیٹ کیے, اینڈ our teams are working in 30 districts in Pakistan right now. کوآرڈینیٹنگ الخدمت کے ساتھ الخدمت کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا بہت اسٹرانگ ایگزسٹنس ہے پاکستان. آپ کو پتا ہے 2022 میں جب فلڈ آیا تھا, I went there myself. I have every time پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے میں خود گیا ہوں. یعنی 2005 کے ارتھکویک میں I served as a doctor. ہم نے اس وقت 15 million pledge کیا, اور we already have given 17 million in Pakistan 2022 کا. اب ہم نے 5 million pledge کیا ہے, اور الخدمت کے ساتھ بھی, اور کیونکہ ہیلپنگ ہینڈ از اے ہیوج پریزنس ان پاکستان. سر یہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کی ساری ممبرشپ کو
ریپلیس کر دیا جائے, ان کو بیوروکریٹس کی جگہ لگا دی جائے, بیوروکریٹس کو ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں پاکستان کے. یہ ایک ممکنات میں سے ہیں. ساتھ یہ ممکن ہے سارے سول بیوروکریٹ ڈسٹ بن میں ڈالیں, ایک بڑا سا ڈسٹ بن بنائیں ہم, اس کے اندر ان کو ڈالیں, اور جماعت اسلامی کی اور کچھ جو ایکٹیو ہمارے جو لوگ ہیں جو ڈائسپورا میں ہم نے بیچارے بھیجے ہوئے ہیں, جو پورے ہسپتال چلا رہے ہیں, پورے ادارے چلا رہے ہیں, ان کو ہم بیوروکریٹ بنا دیں ٹیسٹ دیے بغیر. اور نسل نہیں لیکن دیکھی جائے گی سر, نسل نہیں دیکھی جائے گی. آپ کا کوئی بڑا سی ایس ایس والا خاندان نہیں ہوگا. یہ کوئی ڈیل بنائے سر ایسی. نہیں یہ کام تو امریکہ سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے نا, امریکہ والوں سے متاثر ہیں یہ سارے نا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہاں آپ لابی کریں. پاکستان کا مسئلہ واشنگٹن میں طے ہوگا. جی جی جی, اور یہ مسئلہ بیوروکریٹس کا ہے ہی نہیں یار. ہمارا آپ کو پتا ہے مسئلہ تو کوئی اور ہے, پاکستان کے حکمران تو کوئی اور ہے. نہیں وہ حکمرانی وہ تو ایک پرنسپل پرابلم ہے نا جو پورے انفراسٹرکچر کو خراب کرتی ہے. میں باقاعدہ ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری سول بیوروکریسی باقاعدہ انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہے. بابو لوگ جو ہیں ہمارے باقاعدہ سر انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہیں. Of course they are, but they are بھائی بیوروکریسی کیا ہے, جو آپ کے حکمران ہیں سارے جن کو حکمران بنایا جاتا ہے, اور جو آپ کے اصل حکمران ہیں جو ان کو حکمران بناتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ انکمپیٹنٹ, کرپٹ, مورلی کرپٹ, فائنینشلی کرپٹ, مینٹلی کرپٹ لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کو ہی بار بار جماعتی ہوتے ہوئے لگتا ہے آپ حقیقی آزادی کے قائل ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے, حقیقی آزادی ہونی چلیں اللہ برکت ڈالے. میں نے آپ کے بہت ٹائم لیا, اور آپ کو میں کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا, آڈینس بھی جو سن رہی ہے, کہ آپ نے پورے پش بیک کا مقابلہ کیا. اب یہ بھائیوں بہنوں کے جو سوال ہیں, پلیز اگر آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر لیں گے اپنے ٹول کے ذریعے, جو زوم کا ٹول ہے, تو آپ یہ انکلوڈ ہو سکتے ہیں کانورسیشن میں. عمر نے آئی تھنک سوال پوچھنا تھا, انہوں نے بڑا اچھا سوال رکھے بھی تھے. پلیز ریز یور ہینڈز اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو ان میوٹ کی آپشن دوں گا. جتنی دیر میں سر لوگ اپنے سوال پوچھ رہے ہیں, میں کہ چلیں ایک آدھا اور میں اپنا سر ایک انکریزنگ سینٹیمنٹ ہے, میں ایک پریڈکٹ کر رہا ہوں ہورائزن کے اوپر. وہ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ جو ڈس افیکٹڈ ینگ وائٹ لوگ ہیں مڈل کلاس کے, چھوٹی اسٹیٹس کے, وہ اپنی نفرت کا جو آپ کہہ لیں جو انہوں نے اپنا جو اس کو آئیڈل بنا لیا ہوا وہ ہے امیگرینٹس, کہ ہمارے مسائل مصائب کا جو مین مرکز ہیں وہ امیگرینٹس ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں ہماری زندگیاں برباد کر رہے ہیں. H1B ویزا کی آپ کرائسس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ یار اگر انہوں نے اسٹیمیٹ بھی کیا میتھس کہ اگر یہ H1B ویزا پہ آئی ٹی ورکرز نہ آئیں تو ایک آئی ٹی ورکر $2 سے $2.5 لاکھ سالانہ کما سکتا ہے اسٹارٹنگ, اگر یہ چیپر لیبر وغیرہ نہ آئے. یہ ایک بڑی ایک پش اینڈ پل کی ایک بڑی ہے نا, کہ لیبر چیپ کیوں ہے, کارپوریٹس کو چاہیے, اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمیں موقع ملتا ہے امریکہ آنے کا, اس سے فائدہ اٹھائیں, سیکھیں, اپنے ملکوں میں تشکیل کریں. ایک بڑی کمپلیکس پالیٹکس, اس کی morality پہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں, بٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہورائزن میں ایک نئی ووٹنگ پاپولیشن آ رہی ہے جو امیگرینٹس کو خاص نگاہ سے دیکھتی ہے, لیفٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی. ایون لیفٹ پہ میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی, بٹ اب لیفٹ کے بڑے اچھے سرکلس کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کنٹرولڈ امیگریشن ہونی چاہیے, امریکہ کی کلچرل آئیڈینٹی کو نقصان نہ ہو, اسیمیلیشن والی امیگریشن ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے یا ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ میں بیسٹ کیس کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ان کو انٹیگریٹ کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, اس کے باوجود کہ ہم ماڈل سٹیزن شپ کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن ہم انٹیگریٹ نہیں ہوتے کلچرلی. ہمارا اپنا ایک ڈسٹنکٹ ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, مذہبی تہوار ہیں. ہم اچھے پڑوسی, اچھے شہری تو بن سکتے ہیں, لیکن شاید ہم امریکن نہیں بن سکتے. ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکن مسلم ہی ہوتے ہیں یا مسلم امریکن ہی ہوتے ہیں. تو اس پرابلم کو ہورائزن پہ دیکھتے ہوئے آؤٹ ریچ رائٹ پہ ہو, لیفٹ پہ ہو, یہ کیسے کی جائے گی کہ جو وائٹ ڈس افیکٹڈ پاپولیشن ہے یوتھ کی, مڈل کلاس, ان کو کیسے آپ کے لیے دل میں نرمی پیدا کی جائے. بیکاز ظاہری بات 3% آف امیریکا از ناٹ نتھنگ. یہ ہزاروں لاکھوں خاندان ہیں, ہنستے بستے گھر ہیں, کاروبار ہیں, ایکیڈیمک ورک ہو رہا ہے, تشکیل ہو رہی ہے فنڈز کی اکراس دا ورلڈ, انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایک حصہ ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو خلاف جو ایک تحریک بلٹ اپ ہو رہی ہے, اس کے لیے کیسے آپ برج کریں گے ہورائزن پہ کہ یار ہم تمہاری طرح ہی ہیں, ہم یہاں آ گئے ہیں, ہم تھوڑی سی اسپیس لیتے ہیں, ہم تنگ نہیں کرتے کسی کو. اس میں آؤٹ ریچ, بیکاز ابھی بہت ایک اسپیسیفک سیگمنٹ تک آپ لوگ پہنچتے ہیں. ظاہری بات ہے اکنا یا کوئی بھی مذہبی تنظیم یا مذہبی تحریک ہے وہ کول نہیں کنسیڈر کی جاتی یوتھ میں. جو غیر مسلم یوتھ ہے وہ آپ کو کول یا مین اسٹریم نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کا ایک الگ اس طرح ایک مذہبی تہوار یا کوئی چیز ہوتی ہے, کانفرنس وغیرہ. مین اسٹریم میں آنے کے لیے کہ یار ہم نیوسنس نہیں ہیں, وی آر ناٹ اے پرابلم فار یو, ہم نہ ہمارے پہ ظلم کرو نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے.
یہ کیسے، اس کے لیے کیا کام کیا جائے گا؟ پھر ہم لوگوں کے سوال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے اس میں جو بہت مختصر سا جواب یہ ہے کہ اس وقت امریکہ از اے چینجنگ امریکہ، پرٹیکولرلی دا ینگ پیپل آف امریکہ آر ویری ڈفرینٹ. میرے بچے کالج اور یونیورسٹی، دونوں بیٹے میرے جو ہیں they are doing their residency in a hospital. They have gone through college اور میرے باقی بچے کالج جا رہے ہیں. ان میں سے میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ MSA کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. They know and what they have said to me and what I have seen. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس وقت بالکل ڈفرینٹ فضا، یہ فضا ہے ہی نہیں، اینٹی امیگرینٹ فضا نہیں ہے سر بلکہ بٹ پرو ہے. نہیں سر، بار بار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کالج گوئنگ لبرل اپر مڈل ایلیٹ کلاس بچے اور ہیں. میں بات کر رہا ہوں ڈس افیکٹڈ جو کالج نہیں جاتے، جو پلمبر مستری بنتے ہیں، جو الیکٹریشین ٹھیک ہے، بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جن کو الگوریزم ٹرین کر رہا ہے. وائٹ مڈل کلاس ڈس افیکٹڈ یوتھ جنہوں نے کالج کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، جو ٹک ٹاک پہ لیکن پل رہے ہیں. میں اس کے باوجود آپ کو بتاؤں، یہ پرسنٹیج، یہ وہ لوگ ہیں جسے آپ میگا بیس کہہ سکتے ہیں نا، امریکہ ٹرمپ کی فرسٹ. بیس. جی جی. اچھا، دے آر بہت اسٹریچ بھی کر دیں، وہ 25% سے زیادہ نہیں ہے امریکہ میں، دے 25%. ہمارا گول یہ ہونا چاہیے، جو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا از اے ونڈرفل ٹول ٹو ڈو دیٹ، کہ ہم ان 25% کو ٹارگٹ کریں. آپ کو پتا ہے ایک اسٹڈی ہوئی تھی، پیو نے کی تھی، آئی تھنک اٹ واز 2019 اور سم تھنگ، کہ جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو امیج رکھتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو امیج رکھتے ہیں، ان کی 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی مسلمان سے ملے نہیں ہیں. اور جو لوگ پازیٹیو امیج رکھتے ہیں وہ 90% وہ ہیں جو کسی مسلمان سے ان کا کوئی تعلق پر ہے یا ان سے کوئی ان سے بات. دس از دا گول، ٹو لیٹ them know who we are, to let them know who we are. اور I see a huge sign. اب یہ جو بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، it's still a big number. They will become the mover and shaker of the society. They will be in Congress and Senates. They will be the people who will lead. اور اب میگا بیس میں جب مارجری ٹیلر، جس کا آپ کو پتا ہے نا کہ جارجیا میں جس جگہ سے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، جی مارجری یہ ٹیلر ٹکر کے ملینز آف فالوورز. بے شک. Right? These are the people who are standing for us. وہ اینٹی زائنزم کی بات کرتے کرتے یہ کہتے تھے یار یہ مسلمانوں کے ساتھ. اچھا ادھر ناٹ، وہ بھی اب اینٹی امیگریشن پہ اتنی بات نہیں کر رہے جتنی پہلے کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کا جو امریکہ فرسٹ کا ایجنڈا ہے اس میں اسرائیل از بیکمنگ اے پرابلم، ناٹ اس. اب انہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کو کنٹرول امیگرینٹس نہیں کر رہے، ان کو کنٹرول اسرائیل کر رہے ہیں یا زائنسٹ کر رہے ہیں. تو ہم سے شفٹ ہو گیا ہے جو نفرت ہے کسی اور طرف. And this is the goal which we have, to reach out to maximum number of people and particularly with articulate youth. ہمارا جو youth ہے، young لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں کے، وہ تو ماشاءاللہ ان کی بہادری کی مثالیں. کتنے ایسے ہیں جو PhD کر رہے تھے اور ان کو نکال دیا کالجوں سے. They said don't care, we don't care. تو جب 1984 کی میں نے آپ کو تحریک کی مثال دی تھی، جمعیت کے کوئی 400 لوگ پورے پاکستان سے ریسٹیکیٹ ہوئے تھے، اور جتنے گرفتار ہوئے تھے اور جتنے اور ان کے ساتھ کام ہوا تھا وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جمعیت کا جو ناظم اعلیٰ تھا، ناظم اعلیٰ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز گیون، کوڑوں کی سزائیں دی تھی ضیاء الحق صاحب نے ان کو، جو عمل درآمد نہیں کر سکے تھے لیکن سزا دی تھی. So this is something which is important. And before you go, I really want to give a very small brief synopsis جو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے about ICNA. ICNA is a grassroots umbrella organization which, as I said, is the largest Muslim organization in Western Hemisphere. لیکن اس کے بہت سارے facets ہیں. ہمارا ریلیف کا ورک جو ہے وہ آؤٹ سائڈ USA ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے کام کرتا ہے 55 کنٹریز میں. اٹ ہیز اے بجٹ آف $90 million. پھر ہمارا جو ایئرلی بجٹ جو ہمارا ریلیف کا ڈومیسٹک، وی آر دا اونلی مسلم آرگنائزیشن وچ ورکس اونلی ان USA، اس کا تقریباً $35-40 million کا. اور پورے امریکہ میں یہ سب سے اہم بات ہے، جو آپ میسز کی بات کر رہے تھے، ان لوگوں کی جو اسٹریٹس پہ پورے امریکہ میں 42 اسٹیٹس میں آؤٹ آف 50
इकना रिलीफ फूड पेंट्रीज चलाती है, शेल्टर होम्स चलाती है. वो जो डाउन टाउन के अफेक्टेड लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, इकना रिलीफ पूछती है. एंड इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर विद इन. हमारे रेसिपिएंट जो है नॉन मुस्लिम. सर कुछ सवाल. हाँ, मैं बस अपनी बात खत्म. दावा का हमारा डिपार्टमेंट है, सिस्टर्स का हमारा डिपार्टमेंट है, यूथ का डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट. अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म का हमने अलग डिपार्टमेंट बनाया. So it's a huge organization. Our membership starts at 4 years of age. 4 Muslim children of North America, and हमारे oldest member is 100 years. So we have all covered, alhamdulillah. Yes, go ahead. Yes, Assalamualaikum. So I'm a British Pakistani Muslim, third generation. I've grown up, I was a teenager when 9/11 happened. What I've seen since 9/11 is the rise in Islamophobia, etc., everything that's been spoken about. I've been part of an organization where the explicit sort of creation point was the Intifada over 20 years ago. And since then, we've lobbied hard to remove Zionist MPs. We've lobbied hard to challenge Islamophobia in the media and just to try and wake our community up. And I have to say the biggest, apart from Zionists, of course, the biggest challenge that we've had is with our own. I've been thrown out of a masjid for speaking about Palestine. This is before October happened. This is sort of 10-15 years back. We've had time and again we've been told no politics in the mosque, no politics in the mosque. We are very proud to have MPs coming into our masjid, the same ones that have voted for the Iraq war, voted for Afghanistan war, voted for all of the draconian measures that are taking place. There's a massive clampdown on free speech here. We're still going. We are still going, but it is getting harder. Now, in terms of Islam, I can see Islam growing. There's no doubt about it, but it's not translating into any action. So when we speak about jihad, we don't talk about, go out on the streets, cause anarchy. What we're saying is jihad of the tongue is to speak truth to power. But our leaders, our imams, there's so many of them here. We have in the cities, London, Birmingham, Manchester, where we have a higher Muslim population, we've got masjids on every street corner in some areas, but they refuse to speak. Now, since the last 2 years in the genocide, we've had some imams now speaking out, but there's still not direct action. I completely agree it's a long game, and I've always said that we may not live to see the fruits of our labour. It'll be our next generation. Our children now are a lot more politicized than we ever were. That's true, but in the short term, the only people that have made any sort of impact here for Palestine are Pal Action. Right. So your question is, agar main isko condense kar दूं, is the physical activism that Pal Action engages it to the point that they were banned by the government? Is that the case in America? Is that what you're asking? No, it's also then, okay, Pal Action have been banned, true. But that means that they're legit, right? They're doing legit work. They're doing something. Yeah. So why is it that our leaders are still scared to ask for direct action? All right, thank you, Aisha Fatimi. That was a really well-worded, well-rounded question. आयशा फातमी साहिबा ने काफ़ी तफसील से अपना मसला बता दिया कि अमेरिका के अंदर यूके के अंदर क्या सूरत हाल है एक्टिविज़म की मस्जिद के अंदर, और वो ये रुकावट यकीनन मैं पहले एक नुमाया कर देता हूँ मोहसिन साहब से पहले भी कि अमेरिका में ऐसे नहीं है. मस्जिद इंटायरली पोलिटिसाइज्ड है और पॉलिटिक्स जो है एक सेंट्रल पार्ट रही है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की. एक डिफरेंट वजूहात हैं कि डायस्पोरा डिफरेंट है. मोहसिन साहब, ये पैल एक्शन को आप जानते ही होंगे, यकीनन उनके जो अमल हैं वो उसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया था कि यार ये एक्टिवली एयर बेसों के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे फिर वो रोक देते हैं शिपमेंट्स को वेपन्स वगैरह की. तो ये यूरोप की सूरत हाल डिफरेंट है इस मामले में कि वहाँ फिज़िकल एक्टिविज़म है, यहाँ पे ज़्यादा एक लॉबिंग का एफ़र्ट है और रिलीफ का एफ़र्ट है. फिर यहाँ की लीडरशिप का रिस्पॉन्स और वहाँ की लीडरशिप और इमामत और दुआत का रिस्पॉन्स, इसमें कोई फ़र्क आपको नज़र आता है या दोनों तरफ सेम प्रॉब्लम्स हैं? जी, मैं यूके कई मरतबा गया हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में भी गया हूँ, और जो हमारी आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन यूके आई हैव बीन मीटिंग विद देयर लीडरशिप आल्सो.
The dynamics of Muslim diaspora is kind of different, particularly Pakistani diaspora in UK and US. A lot difference. अमेरिका में वो बैगेज हमारे पास नहीं है जो पाकिस्तानी बैगेज है ना, बहुत सारा बरेलवी, देवबंदी, पीर साहब और ऑल दैट वो अमेरिका में नहीं है. कोई मुझसे पूछता है कि अमेरिका में आप तो मौलाना मौदूदी के चाहने वाले हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होती इकना का काम करने के लिए, तो कितनी मस्जिद है इकना के पास? मैं लोगों को ये जवाब देता हूँ कि अमेरिका में सब 3,500 मस्जिदें हैं और 3,500 की 3,500 आर ओपन टू इकना. दे आर ऑल आवर मस्जिद. दे आर ऑल. द रीजन इज बिकॉज द मस्जिद सी अ नीड फॉर अस टू बी देयर. उन्हें रिलीफ का काम कराना अपने यहाँ, उन्हें अपने यहाँ जो है अपने यूथ को एम्पावर करना इस्लाम के जरिए, उन्हें इकना की जो फैमिली वैल्यूज को उनको इन्वॉल्व करना है अपनी कम्युनिटी. दे वांट अस टू बी देयर. So every masjid is open. However, it is different in UK quite a bit. अभी भी जो माइंडसेट है बहुत सारे लोगों का वो है कि बरेलवी मस्जिद है और देवबंदी मस्जिद है और दीगर मसाजिद हैं और इनको आना है. उस माइंडसेट ने हमें हर्ट किया पाकिस्तान में भी, और वही माइंडसेट हमें यूके में और जगह. लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग इवन इन यूके. I think you can ban one organization, you can not ban minds. You cannot ban people who are thinking. Hearts को आप नहीं कैद कर सकते. और हमें this is a flow, this is a momentum. We should continue. As I said, I am a half full, glass full person. I am always optimistic. The changes I am seeing. ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते के अंदर 2 मरतबा 5-5 लोग बाहर आए. सेम ऑस्ट्रेलिया. यूके में जितने बड़े मेजर प्रोटेस्ट हुए वो हिस्ट्री में नहीं हुए. थिंग्स आर चेंजिंग. हमें सिर्फ अच्छा एक माइंडसेट तो वो है, कुछ मस्जिदें, कुछ इमाम साहिबान, और यूएस में भी ऐसा हुआ, दे आर फंडेड बाय सऊदी, दे आर फंडेड बाय यूएई. द पीपल हु आर the real people behind Gaza's atrocities, वो उन्हें फंड करते हैं तो उन्हीं की जबान में. लेकिन अब मुसलमानों ने उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, इवन दो दे वर बिग नेम्स, इवन दो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब वो उनके लिए मुश्किलात हो रही है. यूके के दावा सीन पे बहुत है माशाल्लाह जी. तो मेरा ख्याल है थिंग्स इंशाल्लाह विल चेंज एंड दे आर चेंजिंग. इमरान खान साहब कनाडा से सर अगर माइक और ऑडियो और वीडियो आप खोलना चाहें. इमरान खान साहब कनाडा से. इमरान भाई मेरे ख्याल है हाथ रेज कर दिए, बट जी इमरान खान साहब, मेरे ख्याल है इमरान खान साहब की आवाज़ को बंद कर दिया गया. इमरान खान साहब की आवाज़ को बंद कर दिया गया मेरे ख्याल में. इमरान खान साहब की आवाज हमेशा से बंद है, कई साल से बंद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. खान साहब की आवाज़ सुन के खुशी हो रही है सर. क्या हाल है अमान, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया. जी सर, आपका सवाल सर. हाँ, मेरा सवाल ये है मुख्तसर प्लीज मुख्तसर रखिएगा, टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है अब. जी मैं कोशिश करता हूँ. नहीं, मेरा असल में एक इंटरेक्शन हुआ था इकना से कैलगरी में. लास्ट टाइम हमारे गजा की फंड रेजिंग थी, उसी में ही कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, और आई एम हैप्पी कि दे आर हियर. और मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली हम इधर ब्रिटिश कोलंबिया का लाइक सॉर्ट ऑफ रूरल एरिया है, सेंट्रल पार्ट है, विलियम्स लेक यहाँ पर लोकेटेड है. और बेसिकली हम अपनी मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे थोड़ा मतलब एक्टिव रहते हैं, कम्युनिटी के साथ इंगेज भी करते हैं. तो उसमें ये चीज़ है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्लाइंड है टूवर्ड्स हेल्पिंग गजा एंड यू नो सेइंग आउट द वर्ड्स. तो मैं ये चाह रहा था कि इकना का कोई ऐसा मतलब है कि जिसमें कोई कोलैबोरेटिवली हम जी इमरान साहब, तो आप चाह रहे हैं कि कोलैबोरेशन हो जाए इकना के साथ जो कनाडा में. आप इस पे सर ये आपको प्राइवेटली में इन टच कर दूं या इस पे भी कोई आप अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहेंगे? इसमें मेरा ख्याल है दिस इज ऑब्वियसली हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं. वी वुड लव टू वर्क विद हमारे पूरे वॉलंटियर्स, और जैसे ट्रक खुलते हैं हमारे ट्रक्स अंदर भी जाते हैं, गजा में भी और पूरी दुनिया में भी. तो प्लीज कांटेक्ट अवर लोकल चैप्टर. हमारे आप अगर एडमिंटन के पास हैं, अगर कैलगरी के पास हैं, वी हैव पीपल ऑल ओवर. सर I'll put इमरान भाई थ्रू विद यू गाइस इंशाल्लाह. ठीक है, तो इस पे थैंक यू इमरान भाई.
اور آپ کے ایفرٹس کے Thank لیے you, بہت عمران. شکریہ. عمران بھائی بہت محنت کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کی غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے اپنی کمیونٹی کے اندر. ان کے ایفرٹس مجھے علم ہے ان کا. ملک عمران بشیر صاحب. ملک عمران صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی میرا سوال امہ بیس ہے, یعنی کہ جیسے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم ایک امت ہیں اور اسی کانسیپٹ کے اوپر ہم لوگ چلتے ہیں. تو لیکن ہم لوگ جب کوئی خاص اس طرح کا موقع آتا ہے کہ مسلمانوں پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے, جیسے کہ 9/11 ہوا, جی تو سر. اس کے بعد جو فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جی سر. تو ٹھیک ہے ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں اسلامک, ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے کنٹریز کے اندر بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ مختلف تنظیمیں اسلام کی کام کرتی ہیں, لیکن وہ لوگ صرف اپنی طرف ہی بلاتے ہیں موسٹلی. تو جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے میسج کو وہ لے کے چلتے ہیں اور اسی کو وہ آگے بھی پھیلاتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ یہ ایکما کی تنظیم ہے, اس طرح کی اور بھی بہت ساری تنظیم ہے, دعوت تبلیغ کا کام ہے, اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں, یہ لوگ ایک ایسا بنا لیں پلیٹ فارم جس کے اوپر اسی کے باقی اپنے چیزوں کے کام کرتے رہیں جو بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک سینٹرلائز میسج ہے جو ایز اے امت لوگوں کو وہ لے کے اس کے اوپر وہ کچھ کر سکیں. جی ملک صاحب شکریہ سر. سر متحد پلیٹ فارم گروہ بندیوں سے اور فرقہ وارث سے ماورا سر. ہم نے امریکہ میں ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, امبریلا آرگنائزیشن, USCMO, یونائٹیڈ اسٹیٹس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن. اس وقت امریکہ کی ساری بڑی تنظیمیں اس کی ممبر ہیں. آئی واز دا چیئر آف دیٹ آرگنائزیشن. تو ہم نے سب کو جمع کر لیا ہے. اس میں عرب مسلمان بھی ہیں, اس میں پاکستانی مسلمان بھی ہیں, اس میں بنگلہ دیشی مسلمان بھی ہیں, اس میں امریکن مسلمان بھی ہیں, بلیک افریقن امریکن مسلمان, سب تنظیموں کو جمع کر کے ہم نے متحد کیا ہے. ان کی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, وہ امبریلا آرگنائزیشن. یہ سارے کام جو ہمیں مل کے کرنا چاہیے ہم مل کے کر رہے ہیں. بہت مہربانی سر. ایک ویسے ایک ادارہ ہے بھی, میں ٹرکی میں ان کا دفتر بھی وزٹ کیا تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہے, جو ساری چیریٹیز کی جو انچارج ہے سر, اس کا کیا نام ہے؟ اس کا UNIR. ایگزیکٹلی, اس کا میں دفتر بھی گیا تھا. تو ایفرٹس انڈر وے ہیں. آئی تھنک وہ ٹری فالز ان اے فارسٹ والی بات ہے کہ PR شاید نہیں موجود کہ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ کام. تھوڑی سی PR انشاءاللہ امپروو کریں گے. امریکہ میں پیپل نو USCMO. الحمدللہ وی ایکچولی انوائٹ دیم ایون اتنا کے بڑے کنونشنز میں ہماری. ہم مسکینوں کو بھی کوئی بتانے کے لیے یہ اب سبب امید ہے بنے گا. جی عبدالرافع, آپ کا سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالرافع UK میں ہوتے ہیں. جی میں کوشش کروں گا پورے کوشچن دو ہیں میرے, کہ چھوٹے جتنے جلدی سے عبدالرافع میری جان. جی جی سر, میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, کیونکہ یہ تو ویسے ٹوٹل پالیٹکس کے اوپر بات ہوئی ہے, آپ نے بڑی سی ڈسکشن لیا. اسد بھائی کے ساتھ آپ نے ڈسکشن کی تھی پوڈ کاسٹ. جی سر, اس کے اندر آپ نے ایکسپلین کی تھا قامت دین کے 5 فیکٹر جو ہم امریکہ کے اندر کر رہے ہیں, تو اس کے اندر سر لیکن جو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو قامت دین آپ نے بتائی تھی سر, وہ تو ہم ویسٹرن کنٹری میں کر کے نہیں کر سکتے. جو اس کے اندر آپ ظاہری بات ہے مولانا مودودی کو میں بھی کافی زیادہ انسپائر ہوں, اور آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے. تو سر ایک یہ بتا دیے گا, اور دوسرا سر یہ ڈسکشن بتا دیے گا کہ سر جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں نوٹ ایز اے انڈیویجول, جس میں ہم انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, جس میں آپ نے عمر سلمان بھائی کی ایگزامپل دی تھی. تو سر اس طرح کے ہم لوگوں کو تیار کر کے پاکستان یا اپنے اسلامک اسٹیٹس میں کیوں نہیں بھیجتے؟ یہاں پہ یہ بھی جس طرح آپ نے کام کیا 50 ایئرس, اس طرح یہاں پہ یہ لوگ بھی کام کریں, گراس لیول سے کوشش کریں اسٹرکچر بنانے کی. ٹھیک ہے. دیکھیے جو قامت دین کا آپ نے میرا لیکچر کہاں سنا تھا, کون سا جگہ سنا تھا؟ وہ اسد بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, اس کے اندر آپ نے 5 فیکٹر بتائے تھے. کراچی میں اسد بھائی جو جماعت والے, مجھے اینک والا جن نہ کہہ دینا ان کو, اسد بھائی ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے کراچی والے. جی جی اچھا نہیں, تو اس پہ تو پورا 1.5 گھنٹے کا کوئی لیکچر دینا پڑے گا, لیکن میں جسٹ ٹو گیو یو 30 سیکنڈ آنسر. اقامت دین کی جو میں نے 5 اسٹیجز بتائی تھی, اس میں آخری اسٹیج بالآخر وہی ہوگی جب آپ وہ 5 اسٹیجز کو کور کر لیں گے. تو جب آپ کی بینڈ وتھ ہوگی, جب آپ 3% نہیں ہوں گے اور آپ کی اکثریت ہوگی جیسے پاکستان میں اور جگہ, تو اگلا اسٹیپ وہیں آئے گا, اور وہ ہے زمام کار کی تبدیلی یا حکومت الہیہ کا قیام. And that is something which is always a target, but not in a Muslim minority country. تو وہ بات. دوسری بات ہے کہ لوگ تیار کر کے بھیجے جائیں, تو لوگ انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں اور یہاں بھی ہو رہے ہیں. ہم نے بھیجے ہیں لوگ,
यहाँ से जो लोग गए हैं वो बहुत सारे लोग गए हैं जो अमेरिका आए, उन्होंने पूरी दुनियावी तालीम हासिल की और बहुत सारी चीज़ें अचीव की और उसके बाद वापस गए और उन्होंने वहाँ काम किए। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और साथी डॉक्टर वासे जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द टॉप न्यूरोलॉजिस्ट इन द होल वर्ल्ड एंड ही इज़ नाइब अमीर ऑफ जमात इस्लामी। अब ये आप लोगों का काम है कि उनसे इस्तिफादा हासिल करें। लोग शायद हाशमी जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, पीपल शुड लर्न फ्रॉम देम। तो इंशाल्लाह ये काम जारी है और जारी रहेगा। मोहसिन साहब, यू बीन अ वेरी गुड स्पोर्ट सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ऑडियंस को भी एक दफ़ा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, कुछ अच्छे कुछ कंफ्यूजिंग सवाल पूछे। मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। उम्मीद है कि आप दोबारा हमारे नशिस्त में आते रहेंगे इंशाल्लाह, और अब पाकिस्तान आएंगे तो हमारे मेहमान होंगे। मैं आपको इस शेर के साथ खत्म करता हूँ इकबाल का कि मगरिब की वादियों में गूंजी आज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी आज़ा हमारी, थमता ना था किसी से ये सैले रवा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर सर।